We are live, Talal. Please start. Okay, Assalamu alaikum everyone. My name is Talal Ali Jan. I will be the moderator for this session. Before we dive into the details, let me introduce myself. I basically run a small academic institute by the name of Tutoria, where we prepare students for standardized tests like SAT, GRE, GMAT, IELTS, and TOEFL, and also help them with career counseling and college consultancy. The vision from the very beginning has been very clear. We basically want to empower students and bridge the gap that exists between them and their college placements. It started when I was in my O levels. I saw this gap, although we had like professional counselors in our school, but the counseling, so-called counseling, was limited to relaying prosaic information that was already readily available over the internet. So I realized that if this problem existed in one of the finest schools of Lahore, the problem was definitely grave in the rest of the country. I started teaching during my A levels, and that was the starting point. I did my undergrad from LUMS, and now I'm pursuing my master's from University of Pennsylvania. By the grace of God, I'm the only Pakistani who got selected into the program on the highest merit scholarship. Now, let me introduce our speakers. They're amazing. Their bios are literally very inspiring. I tried to cut them down, but unfortunately, I've not been able to do that. So just give me a couple of minutes. I'll introduce the speakers, my guests. So we have with us Mr. Zaim Yaqub. He's an academic researcher and higher education manager with over 17 years of experience in Pakistan, serving different roles in the higher education sector. He has graduate degrees in computer science and development studies. He has a rare honor of being less than 1% of global learners to earn a MicroMaster's credential in data economics and development policy, an initiative by JPAL MIT USA, under the tutelage of American economists and 2019 winners of Nobel Prize in Economic Sciences, Abhijit Banerjee and Esther Duflo. Welcome, Zaim. Thank you very much for your presence. Next, we have Ms. Hola Rizwan. She secured the coveted Fulbright scholarship to pursue masters in special education from Boston University, US. She's an accessibility advocate and a strong proponent for inclusion and empowerment, believing that students with disabilities and people from disadvantaged backgrounds have as much willpower and talent to pursue higher education opportunities as the ones with privileges. She initiated Hola Rizwan's consultancy to offer mentoring and scholastic advices pertaining to disability, education, and scholarships. With a career portfolio in healthcare management, NGO, private schools, and MNCs, Ms. Hola Rizwan has been able to provide in-depth personalized view to inclusion and career transformation for both students with and without disabilities. Lastly, we have Mr. Wali Zahid. He is considered an Asian authority on workplace effectiveness. He is the CEO of Skill City. A native of Pakistan, he travels frequently in South Asia and GCC regions to train and coach senior executives willing to make a difference in their and other people's lives. With the insight of original thought leaders, Wali has trained thousands of business leaders in over 28 years from Fortune 500 companies. That's very inspiring. Wali has taught MBA courses at IBA Karachi, CBM, Dow and Savist, and IIU Islamabad. As an academic, he has been an associate dean at University of Management and Technology, Lahore. I welcome all the guests, and now without further ado, I'll dive into our topic today, which is basically employability and skills development in our youth. So basically what we want to see is what exactly are employers looking for when they hire employees. We will also talk about our education sector and whether it is preparing the youth for the cutthroat competition that exists in the market or not. And especially with the pandemic out there, I think things have been revolutionized. So much so that people are saying that we need a paradigm shift in education now. So let's talk about these things. And my first question to my respected guests is the current education system of Pakistan preparing students for the job market and the cutthroat competition that exists in the corporate world? I'll start with Ms. Hola, if you can unmute your mic. Thank you. Thank you everyone for joining the session today. I'm very honored to be part of this conference.
And I hope you all get to take away something from the conference and group it and as much passion as you can. Thank you so much for the introduction, and Talal, I'm very honored to be here and all the PUN members today. So as far as your question goes, it's an endless debate. The pandemic hit at a time where we were not prepared for the job market, or we were not prepared for what is going to come next. So yes, the pandemic has suddenly disrupted everything in our life. We were able to have at least Zoom connection for our classroom. We are still privileged to have access to education, but the ones who do not, who have internet connectivity and all those, I really worry about them. The educational landscape is looking very bleak right now. So I definitely feel that we need to do much more in terms of reaching out to those students, at least giving them better opportunity to join online classes or offer courses free of cost, so that that financial stress is at least mitigated for them. That's completely right. I completely agree with you. And I think we are extremely privileged. Even under those circumstances, I believe that we do not have the right logistics, even when we say that we are privileged. So when we think about the people who do not have anything at their disposal, and that's like the major portion of our population. So I Yeah. completely agree with you. Zaim, what's your take on this? Well, in terms of the first question that you ask, is that Talal that you would like me to focus on? Yes, yes, Whether whether we are preparing students for the job market? yes, yes. Okay, so coming from academia and higher education, I think we are in the impression of yes, doing that. We feel that we are preparing students for the job market, and um, we are trying to prepare them to face the cutthroat competition and navigate through it. लेकिन मुझे लगता है कि ये I think since we have to go bilingual, that's what is expected of us. So I'm just going to comment in Urdu also. I think हम लोगों की ये एक impression यही है, कोशिश यही है from the side of higher education that yes, we are preparing students for the job market, but the connectivity that you expect, the sort of linkage between academia and industry is something which is more of a lip service. It's not actually happening. And I think that's precisely the reason why you see a chasm. जिस वक्त लोग graduate करते हैं वो job market में जाते हैं and then they sit across the table with the corporate sector. The corporate sector always turns around to academia and says, "Oh, what did you teach them? I mean, why did you not teach them that?" So I think ये बड़ी rudimentary stage की connectivity होती है. ये connections सिर्फ higher education के level के ऊपर ही नहीं develop किए जाते. They need to be developed at the primary and the secondary and also the tertiary levels before you basically turn in and say that yes, we are actually preparing because this is the expectation. So job market से expectation, because उससे भी prior question असल में हमारे लिए ये है कि why are people coming towards higher education? Are they coming for the sake of knowledge? Are they coming for the sake of a certificate? What is their intention? And basing on that, we can start that argument. With that premise, if we have that argument and we have some sort of like an understanding of the intention of why people are coming towards higher education, we can get to the next level and then start helping them. The understanding is why we basically have lots and lots of people coming to business schools indiscriminately. If you look at higher education sector in Pakistan, we see a lot of people coming to business schools, and the primary reason for that is considered to be employability also. So so इसमें मेरे ख्याल से कोशिश हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की प्राइवेट पब्लिक सेक्टर दोनों जगह के ऊपर यही है कि वो जॉब मार्केट के लिए प्रिपेयर करें, लेकिन मेरे ख्याल से उनकी जो कनेक्टिविटी इतनी कम है जॉब मार्केट या कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ कि वो एक्सपेक्टेशन पूरी तरह ट्रांसलेट नहीं हो रही. I think ये जो आपने sorry, please continue. प्लीज. सो और दूसरी बात ये कि कंपटीशन को समझना हमारे यहाँ वो भी यहाँ पर सबैटिकल टाइप की चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं जिसमें फैकल्टी जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जाके कुछ वक्त गुजारे.
اور اس کے بعد ان کو بھی اندازہ ہو کہ واٹ از کرنٹ، یو نو کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ بیسکلی اس وقت کمپیٹیٹیو ہیں. ہم ایک آئیڈیا آف کمپٹیشن کے لیے لوگوں کو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ کمپیٹیٹیو ہے، ہم اس کے اکارڈنگ لوگوں کو پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں. سو میرے خیال سے اس میں کافی فالٹ لائنز ہیں اس ریلیشن شپ کے اندر، اور وہ ایکسپلور ہونی ہی چاہیے. میں اسپیسیفک انسٹیٹیوشنس کی بات نہیں کر رہا، میں ان جنرل بات کر رہا ہوں. وی کین کم ٹو اسپیسیفکس اف یو وانٹ، بٹ دس از واٹ مائی انڈرسٹینڈنگ از generally of what higher education is doing or trying to do. نہیں، آپ نے بڑا اچھا سم اپ کیا ہے، اور جو آپ نے لاسٹ بات کی ہے کہ وہ جو کنیکشن ہے نا میرے خیال سے وہ مسنگ ہے. بلکہ میں یہاں پہ تھوڑا سا ایڈ بھی کروں گا. ابھی ریسنٹلی کیونکہ میرا ابھی ماسٹرس پروگرام چل رہا ہے تو ہمیں ایک کیس اسٹڈی پڑھائی گئی آئی پرومس اسکول کی. لیبران جیمس کا اسکول ہے یو ایس کے اندر. اٹس اے بریلینٹ انیشیٹو بائی لیبران جیمس. اور اس کے اندر گریڈ 7-8 کے اندر وہ بچوں کو انڈسٹری کے اندر لے کے جا رہے ہیں. مطلب جو آپ نے بات کی ہے کہ وہ لٹرلی پرائمری لیول سے جو ہے نا وہ کنیکشن ڈیولپ کرنا اسٹارٹ کر رہے ہیں. اور ہم ٹو بی ویری آنیسٹ ہائر ایجوکیشن میں بھی شاید وہ اس طرح سے ڈیولپ نہیں کر پا رہے ہیں. اینڈ ایون آر انسٹرکٹرز، مطلب میں نے لم سے بھی گریجویٹ کیا ہے. سم ٹائمز وی ہیو پیپل جنہوں نے مطلب اس طرح سے بزنس ایسپیکٹ خود نہیں جو ہے نا مطلب کیے، بٹ دے آر ٹیچنگ اینڈ دے آر لیڈنگ دا وے. آئی تھنک دس از اے ہیوج گیپ دیٹ از ایگزسٹنگ. Walid Saab, what's your take on this? Please unmute yourself. Sir, unmute کر لیں اپنے آپ کو. جی سوری، بہت شکریہ طلال. یہ بتائیے کہ جو آپ نے انیشیل سوال کیا اسی سے جواب شروع کروں یا جی وہیں سے شروع کرتے ہیں. وہیں سے. تو میں خیال ہے اس میں 2-3 کمپوننٹس ہیں جو آلریڈی خولا نے اور زعیم نے ہائی لائٹ کر بھی دیے ہیں. لیکن میری ٹیک یہ ہے میری ٹیک یہ ہے کہ جو یونیورسٹیاں ہیں کئی لیول پہ ڈس اپوائنٹ کرتی ہیں یا کیریئرز میں بچے ڈس اپوائنٹ ہو سکتے ہیں، اور یہ گلوبل فینومینا ہے. تو اکثر کہا جاتا ہے کہ جو سکلز ریکوائرڈ ہیں ورک پلیس پہ اس کے لیے یونیورسٹیاں تیار نہیں کرتی. ایک یہ بھی ہے. پلس یہ بھی ہے کہ جو بچے بہت زیادہ اسٹڈیز کے اوپر فوکسڈ ہوتے ہیں وہ بھی زیادہ سکسیس اچیو نہیں کر پاتے. اس کا مطلب جو اے گریڈرز ہیں جنرلی وہ شاید پیچھے رہ جائیں گے اس یعنی پورے کھیل میں، اور جو سی گریڈرز ہیں وہ آگے نکلیں گے، وہی سی اوز بنیں گے وہی. اچھا، اس طرح پھر چونکہ میں یعنی 20-25 سال سے پڑھا رہا ہوں MBA لیول پہ، تو میں نے دیکھا کہ وہ بچے کہ جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں، چاہے سوسائٹیز ہیں یا کوئی بھی پروجیکٹس ہیں، وہ لوگ لیتے ہیں تو ان کی جو سوشل سکلز ڈیولپ ہوتی ہیں یہ کہیں زیادہ یوزفل ہیں جو فار ایگزامپل وہ مارکیٹنگ ہے، فائنانس ہے، HR ہے یا مینجمنٹ ہے، اس میں وہ اچیو کر کے یا فائنانس ہے وہ کریں گے. تو گویا یعنی 2 اسپیکٹس ہیں. ایک یہ کہ کسی بھی یونیورسٹی کا اس طرح کے کورسز ہو ہی نہیں سکتے کرنٹ سرکمسٹانسز میں کہ جہاں پہ یو آر ڈریون بائی ریگولیٹرز. پاکستان میں جیسے HEC ہے دنیا، امریکہ میں جو بھی یونیورسٹی کی، یا آفسٹیڈ ہے UK میں. تو آپ یعنی اس اعتبار سے آپ کو گویا یعنی وہ گیپ رہے گا، چونکہ آپ بیسیکلی ریگولیٹر کے اعتبار سے، اور ریگولیٹر جو ہے جنرلی سلو ہوتا ہے امپروو کرنے میں چیزوں کو یا اپ گریڈ کرنے میں. لیکن جیسے فن لینڈ ہے، فن لینڈ میں فار ایگزامپل جو ایک بڑی چینج آئی ہے وہ یہ ہے کہ رادر دین ٹیچنگ سبجیکٹس آپ یو ٹیچ ٹاپکس. دین دیٹ مینس کہ اگر آپ کو بایولوجی میں کچھ ٹاپکس پسند نہیں ہے یا میتھ میں کچھ پسند نہیں ہے تو یو کین ڈیسائڈ ٹو اگنور دیم بٹ یو کین ریڈ دا ریسٹ. تو یہ آپ کہہ لیں یوزر کی یا اسٹوڈنٹ کی جو نیڈ ہے یا اس کی جو انٹرسٹ کی نیڈ ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ اتنا ہی دیں، فل یعنی جو سلیبس ہے وہ دینے کی آپ کوشش نہ کریں. تو اس کے پاس گویا آپشنز ہیں. تو گویا ایک اس میں پارٹ ہے یونیورسٹیوں کی فیلئر، اور ایک پارٹ ہے اسٹوڈنٹس کی اپنی فیلئر اگر وہ بہت زیادہ ڈریون ہے ٹو اسٹڈی. تو میرا خیال ہے جو اسٹڈی ٹائم ہے اس کو شوڈ بی بوتھ کو کریکولر اینڈ ایکسٹرا کریکولر اور کمیونٹی ورک. جو ایک ٹپیکل آپ کہہ رہے، چونکہ آپ بھی پین میں ہیں ابھی، تو جو سارا یعنی جو in order to get a good scholarship تو آپ وہ جو 4-5 پارٹس ہیں اس سے آپ گزرتے ہیں تو آپ کو گزرنے کی ضرورت ہے. تو میرے خیال تب جا کے ایک اچھا اسٹوڈنٹ جو ریڈی ہے کارپوریٹ ورلڈ کے لیے یا اچھا ہے اپنے بزنس کے لیے، چونکہ آپ کے دونوں سوال ہوں گے کہ آپ نے امپلائمنٹ کے لیے ریڈی کرنا ہے یا ان کو اپنے بزنس کے لیے، تو تبھی ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، ویری انٹرسٹنگ. یہیں سے ایک دو اور کوشچن بھی میرے خیال سے پھر جنریٹ کرتے ہیں.
اگین میں ریسنٹلی تھوڑا سا کیونکہ میں نے کافی کیس اسٹڈیز پڑھی ہیں تو میں وہ بھی نالج ساتھ ساتھ جو ہے نا شیئر کرتا جاؤں گا. اب بات جو ہے نا وہ یہاں پہ آ گئی, جیسے بھی ولید صاحب نے بھی جو ہے نا ذکر کیا کہ ہمارے ایجوکیشن سیکٹر میں اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ وی انکلوڈ اسٹوڈنٹس ان دیم. Like if we talk about the matriculation system, to be very honest, it's like more than 70 years old. And I have not seen changes in that curriculum. Whereas آپ یہ دیکھیں کہ جب ہمارا پینڈیمک ہوا ہے, ٹھیک ہے, بیکاز ہمیں بھی کچھ آن لائن سیشن جو ہے نا وہاں پہ اس طرح سے جو ہے نا مطلب ان پرسن جو ہے نا نہیں سیشن ہو سکے, they literally changed the entire curriculum with regards to the students that they have. تو پیوٹ کرنا آئی تھنک کتنا ضروری ہے, ٹھیک ہے, ایک ہم اس پہ بھی جو ہے نا نیکسٹ کوشچن میں یہ کروں گا. اور دوسری میں بات پھر یہ کر دیتا ہوں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے اسٹوڈنٹس کو انکلوڈ کرنا ہے اپنی ایجوکیشن کے اندر, جو کریکولم ہے وہ اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے, ان کی سوشو کلچرل بیک گراؤنڈ سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے, تو پھر ہم لائن کہاں پہ ڈرا کرتے ہیں کہ ہم نے امپلائبلٹی فیکٹر بھی دیکھنا ہے, کہ ہم نے ان کو اسٹینڈرڈائز ٹیسٹنگ کے لیے بھی پریپیئر کرنا ہے, ہمیں گریڈس بھی چاہیے, ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ کی گروتھ بھی چاہیے. تو یہ ہم لائن کہاں پہ ڈرا کرتے ہیں؟ اٹس اے کمپلیکیٹڈ سینیریو اینڈ آئی ایم ٹرائنگ ٹو فگر دس آؤٹ ایز ویل. Talal, what I feel, do you mind if I just please. اوکے, سو ولی صاحب نے جو چیز ایک بات کی ریگولیٹر کی, اس کے اندر دیکھیں ایک چیز جو, اینڈ when you mentioned and ولی صاحب also mentioned that you just need to include students when it comes to education curricula and so on. So آپ کو پتہ ہے ابھی ایک سنگل نیشنل کریکولم کے اوپر بھی پاکستان میں بڑی ایک جو ہے وہ ڈبیٹ ہے, جو کبھی کنٹروورشل ہو جاتی ہے اور کبھی بڑی لائف ہو جاتی ہے. اینی ویز, بٹ وداؤٹ ویئرنگ ان دیٹ ان ڈائریکشن, میں کہوں گا کہ دیکھیں ایک ہائر ایجوکیشن پالیسی جو ہے نا کسی ملک کی, اس پالیسی کے اندر تمام اسٹیک ہولڈرس کی انوالومنٹ ضروری ہوتی ہے. اگر ریگولیٹر صرف پریسکرائب کرتا رہے نا, جیسے کریکولم پریسکرائب کرتا, چاہے وہ سنگل نیشنل کریکولم ہو یا وہ ہائر ایجوکیشن کا کریکولم ہو. اگر فار انسٹنس ہم فن لینڈ کی جو اگزامپل ولی صاحب نے دی اس کی طرف جانا چاہیں, اور ہم ایک ایسا سسٹم اسٹیبلش کرنا چاہیں انڈیویجولی ایز این انسٹیٹیوشن اور کلیکٹیولی, سو ہمیں ریگولیٹر سے بلیسنگس نہیں ملتی ہیں. اس کی ریگولیٹر یہ کہتا ہے کہ نو, آپ کو ہم نے یہ کریکولم بنا کے دے دیا, آپ نے اسی کانٹورز کے اندر رہ کے پڑھانا ہے جو بھی پڑھانا. This actually problematizes the argument again more. So جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے that we need to just go back to the drawing board and look at our higher education policy in the first instance, کہ مقصد کیا ہے ہائر ایجوکیشن کا, نالج امپارٹیشن کتنا مقصد ہے, امپلائبلٹی کتنا مقصد ہے. بیکاز دیکھیں اگر تو ہم نے صرف امپلائبلٹی کو دیکھنا ہے تو میرے خیال سے ووکیشنل ایجوکیشن سے بہتر کوئی اور چیز نہیں. کیوں ہمیں ہائر ایجوکیشن کی ضرورت ہے؟ بیسکلی کین لک ٹورڈز آلٹرنیٹس ٹو ہائر ایجوکیشن. ٹرشری ایجوکیشن کی بہت ساری فارمز ہیں دنیا کے اندر ہوتی ہیں. صرف امپلائبلٹی کے لیے آپ لوگوں کو اچھا ٹیکنیشین بنا لیں, آپ ان کو اچھا کرافٹس پرسن بنا لیں, آپ ان کو کسی اسکل ٹریننگ دے دیں, سو پیپل کین بی امپلائیبل ان نمبرز آف ویز. ہائر ایجوکیشن جو ہے نا وہ ایک ڈفرینٹ, دیکھیں اس کا مقصد فرق ہے. اس کو آپ ہائر ایجوکیشن اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کا مقصد صرف امپلائبلٹی نہیں ہونا چاہیے. سو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف امپلائبلٹی, اس میں وزڈم آتی ہے, اس میں نالج آتی ہے, اس میں ناسٹک آتا ہے, اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی انوالومنٹ ہوتی ہے اور پرسکرپٹیو نہیں ہو سکتی کبھی بھی. ہمارے یہاں بہت پرابلمٹک آرگیومنٹ ہو جاتا ہے جس وقت ہم پریسکرائب ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں. بچے تو نہیں ہیں یار آپ جس کے لیے کریکولم ڈیولپ کر رہے ہیں. یو ٹاکنگ اباؤٹ پیپل ان ہائر ایجوکیشن, they are going into graduate programs, postgraduate programs, they're going into research. So why would you want to close them up with something کہ okay نہیں آپ نے یہی پڑھنا ہے. I mean this is something which is a very elusive argument to me کہ why. So what I feel is کہ اگر آپ نے, so let's just define the purpose of higher education, and for that we should include every stakeholder onto that. I agree کہ employers جو ہیں, corporate sector is a stakeholder, so are academics, so are researchers, so is the beneficiary, which is the person who is benefiting from this, the student, the scholar, the researcher. ان سب لوگوں کو اکٹھا کر کے آپ کو, لیکن پرسکرپشن اگر آپ کریں گے کسی جگہ کے اوپر تو I would see regulator کی
جتنا آپ ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں, ہم سب سے زیادہ ریگولیٹر کے اوپر ہی کرٹیسزم ہوتا ہے, اور ایوری بڈی ایکچولی اسٹارٹس تھروئنگ تھنگز ایٹ ریگولیٹر کہ یہ غلط کریں یہ غلط کریں. لیکن میرے خیال سے ہمیں پالیسی کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. پالیسی از اے پارٹیسپیٹری ایکسرسائز, اور اس کے لیے سب اسٹیک ہولڈرس کو اکٹھا ہونا چاہیے. اس میں آپ کو فیوچر کو بھی دیکھنا ہے. ہم نے کبھی فیوچر اسٹڈیز پہ کام ہی نہیں کیا. واٹ از یور فور سائٹ؟ وائی ڈو یو وانٹ certain kind of higher education to prevail in your country? Where is your country heading? In what direction? آپ نے اس کو اسٹریٹجکلی بھی دیکھنا ہے. تو اس تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس میں بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں, سو آرگیومنٹ بڑا ہو جاتا ہے تھوڑا. سوری. آپ نے ڈیفینیٹلی بہت سارے پوائنٹس میں نے ریز کر دیے ہیں, اور بلکہ میں اب ہائر ایجوکیشن کو اور زیادہ کوشچن کرنے لگ گیا ہوں آپ آرگیومنٹ کے بعد. ہاں میرا خیال ہے کہ ایک چھوٹی سی بات میں ضرور کہوں گا, زعیم نے جو ابھی ریز کیا, چونکہ یہ بہت بڑی وہ ہے, بہت بڑی ڈیبیٹ ہے ایجوکیشن کے بارے میں. تو فرض کیجئے کہ اگر آپ کے گریجویٹس نے بعد میں آپ ان کے بارے میں رائے دیں گے کہ لمز نے, آئی بی اے نے, یا جو باقی سکولز ہیں انہوں نے اچھے بچے تیار نہیں کیے, تو دین دیٹ مینس کہ پھر میجرنگ کرائیٹیریا یہی ہے کہ ان کی امپلائبلٹی سکلز جو ہے کہ سافٹ سکلز اچھی نہیں تھی, یا ان کی ایون جو ہارڈ سکلز ہیں جو یعنی سبجیکٹ کی یا ٹیکنیکل سکلز ہیں وہ اچھی نہیں تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے زعیم کہ پھر کرائیٹیریا ہوگا ان کی سکل پریپریشن کا. لیکن اگر جو ہائر ایجوکیشن کا کور پرپز ہے, which I also fully believe, وہ ہے کہ ٹو پریپیئر فائن جینٹلمین اینڈ لیڈیز, آپ نے ایک اچھے سٹیزنز کو تیار کرنا ہے, رائٹ, جو مطلب ہوتا ہے نا کہ دنیا کے مسائل حل کر سکیں یا ایک دوسرے کے ساتھ انسانی لیول پہ انٹریکٹ کر سکیں. تو وہ بھی بہت اچھا ہے. اسکالرشپ از جو ایک کانسیپٹ آف اسکالرشپ ہے, اصل میں تو ہائر ایجوکیشن کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک انٹیلیجیبل ڈبیٹ اٹھا کے لگیں, لوگ اس کے اوپر بات کریں, ان کے اندر تصور ہو, ان کے اندر پروڈنس ہو اس چیز کو ایکسپلور کرنے کی, تو میں نے اور اکیڈیمکلی آپ اپروچ کریں اس چیز کو. میں نے اس لیے ہائی لائٹ کیا کہ جو ہماری یونیورسٹیز ہیں وہ چونکہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے یہ والا جس کو ہم اسکالرشپ کہتے ہیں, یا جس کو ہم کہتے ہیں فائن لوگوں کو پریپیئر کرنا. چونکہ سیمسٹر ہے, مارا ماری چل رہی ہے, آپ فٹافٹ آپ کی کوشش ہے کہ یہ اس سیمسٹر خیریت سے گزر جائے, یہ پروجیکٹ وہ پروجیکٹ, اور گریڈ کی وہ ہے. تو نہ ٹیچر کے پاس ٹائم ہے, نہ وہ اس طرح کی ڈیبیٹ آپ کی یونیورسٹیوں کے کیمپسز میں پرمیسیبل ہے, لہٰذا وہ تو ہے ہی نہیں. تو اگر فرض کیجیے اسکالرشپ بھی نہیں ہے اور امپلائبلٹی اسکل بھی نہیں ہے, تو دین اٹس اے لوز لوز. تو پھر اس صورت میں میں کہوں گا کہ ایٹ لیسٹ اگر ہائر ایجوکیشن آپ کو بیس لائن ڈیلیور کر سکے وچ از اے اسکل, تو آئی تھنک دیٹس اسٹل اے گڈ ٹیک اوے. زعیم سوری جی I agree with that ولی صاحب. اصل میں مسئلہ یہ کہ ہائر ایجوکیشن کی وجہ سے آپ کا کریڈینشیل کچھ امبیلش ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں ایک ورنہ ووکیشنل ایجوکیشن میں کیا برائی ہے؟ مجھے تو یہ سوال کی سمجھ, مطلب میں کافی اس چیز کے اوپر ہمیشہ ایکسپلور کرتا رہتا ہوں کہ ٹرشری ایجوکیشن کی دنیا میں مختلف فارمز. آپ یونائٹڈ کنگڈم میں اٹھا کے دیکھ لیں, ایک ایوریج برٹش اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی میں تو نہیں پڑھ رہا ہوتا, تو بہت سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں جاتے ہیں. تو ہم لوگ اس سسٹم کو بائی پاس کر کے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ باہر چلے جاتے ہیں, آکسفورڈ میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, کیمبرج میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. فار دیٹ میٹر ان امیریکا وی گو ٹو ہارورڈ اینڈ Penn State and all of these great universities. But what is an average American? Are they just coming to higher education? What is the percentage of people who basically make it to higher education in the United States of America? I mean, percentage of people who go through the high school and then eventually, I think امریکہ کا ٹارگیٹ, جب میں نے پوسٹ سیکنڈری ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں وزٹ کیا تھا 2012 میں امریکہ میں, so they had a very ambitious target کہ 20% آپ نے لے کر جانا ہے ہائر ایجوکیشن کی طرف, of all the people who basically have made it through the high school. So 20% of that. میرے خیال سے پاکستان میں وہ پرسنٹیج کافی بہتر ہوئی. although our access to education in general, universal education, post secondary, اور بڑی ایک again ایک questionable قسم کی figure آپ کو ملے گی پاکستان میں, but those of us who make it through the secondary, the higher secondary education, a large percentage of them make it to higher education. They don't go towards vocational education. وہ کوئی ٹیکنیکل کالجز کے اندر نہیں جاتے پڑھنے کے لیے. ورسز امریکہ کے اندر آپ جا کے دیکھ لیں, وہاں پہ کمیونٹی کالجز ہیں, وہاں پہ آپ کو ایسوسیٹ ڈگریز کے اندر لوگ کر کے جو ہے وہ
جاب مارکیٹ کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. برٹن کے اندر ہائر نیشنل ڈپلوماز ہیں, آپ اس کے تھرو جاب مارکیٹ کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. وہاں پہ تو بہت سارے پالی ٹیکنیکس, جو ابھی بہت ساری یونیورسٹیز ہیں برٹن کے اندر, وہ پالی ٹیکنیکس تھے بیسکلی, جو کہ اب یونیورسٹیز پہ. سو میرے خیال سے ہم لوگ بہت جلدی میں ہیں کچھ کرنے کے لیے. وہ ذرا جلد بازی کے اندر ہم سے کافی زیادہ غلطیاں ہو رہی ہیں, اور آئی تھنک ہم بہت ساری جو ہے وہ لوگ ہوپلیس بھی ہو رہے ہیں, اسپیشلی جو اسٹوڈنٹس ہیں اس وقت, وہ بہت ہوپلیس ہیں فرام دی ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز, فرام واٹ دے آر ڈیلیورنگ. جو پرومس ہے ہمارا وہ کیا کہتے ہیں پورا نہیں ہو رہا. I mean, so every higher education institution, whether in the public sector or the private sector, says آپ کو نوکری مل جائے گی, اور ہم اپنی اسٹیٹسٹکس بھی اٹھا کے بتا دیتے ہیں 93% لوگ ہائر ہو گئے. بٹ fulfillment ہے اس employability کے اندر, is this a fulfilling employment that we basically say کیا کیا ہم نے زبردستی؟ اگر ہم نے 90% لوگوں میں سے 86% کو کال سینٹر میں پلیس کر دیا پاکستان کے اندر, تو اس کے لیے وہ ہائر ایجوکیشن کی ضرورت تھی جس کے لیے اس بیچارے نے 4 سال کے لیے یا 6 سال کے لیے تگ و دو کی, آپ کے ساتھ مل کر ایفرٹ کیا, اس کو وہ اسکالرشپ مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے. ہمارا پبلک سیکٹر کتنا بڑا ہے, ہماری گورنمنٹ کتنی بڑی امپلائر ہے. ہم لوگوں نے کبھی آج تک اپنے پرائیویٹ سیکٹر میں یا پبلک سیکٹر میں لوگوں کو پریپیئر کیا؟ گورنمنٹ آپ کی بہت بڑا امپلائر ہے, گورنمنٹ کے لیے آپ نے ان کو پریپیئر کیا کبھی؟ سو میرا ایک یہ بھی سوال ہے, بیکاز ہمیں لگتا ہے کہ گورنمنٹ کچھ بھی نہیں ہے. گورنمنٹ تو سب سے بڑا امپلائر ہے آپ پورے پاکستان کے اندر. کون سا کارپوریٹ سیکٹر اس کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے؟ کیا ہم نے لوگوں کو گورنمنٹ کے لیے پریپیئر کیا, بیٹر گورننس کے لیے پریپیئر کیا؟ سو بہت سارے سوال اس کے اندر ہمارے لیے کھڑے ہوئے. سو سوری, میں کیا کہتے ہیں تھوڑا سا اس میں تھوڑا پیسمسٹک ہو جاتا ہوں جس وقت کانورسیشن ہو جاتی ہے, with due apologies. لیکن آپ کی بات بالکل جو ہے نا وہ دے میک پرفیکٹ سینس. اور آئی تھنک آج جو ہماری ڈبیٹ کا مقصد یہی ہے کہ اٹس ناٹ اباؤٹ فائنڈنگ دا آنسرس, آئی تھنک اٹس اباؤٹ ریزنگ دا رائٹ کوشچنس. اینڈ آئی ایم ریئلی گلیڈ کہ جو ہے نا وہ چیزیں جو ہے نا اب ہو رہی ہیں. یہیں سے اب میرا وہی کوشچن ایک آتا ہے جو کہ ہم تھوڑا سا چلیں, کافی جو ہے نا نیگیٹیوٹی تو ہے, اینڈ دیر آر اے لاٹ آف تھنگس جو کہ میرے خیال سے صحیح ہونے والی ہیں. آپ کسی بھی پاکستان کے انسٹیٹیوٹ کی بات کریں, آئی کمپلیٹلی ایگری. تو پھر وہ کون سے اسکلز ہیں دیٹ وی نیڈ ٹو impart in our youth and tell them from the beginning کہ یار اب جو ہے نا لیٹس سے دونوں چیزیں مائنڈ میں رکھتے ہیں, امپلائبلٹی بھی اینڈ بینگ اے گڈ جینٹل مین ایز ویل, ٹھیک ہے, اسکالرشپ والا ایسپیکٹ بھی ساتھ رکھتے ہیں. تو ہم اپنی یوتھ کو لیٹس سے, اینڈ آئی ول بی ویری آنیسٹ, میرے ابھی ریسنٹلی میرے ماموں میرے پاس آئے اینڈ ہی ٹولڈ می, ہی آسکڈ می کہ آپ ڈفرینٹ اسکول وغیرہ میں بھی جاتے ہیں, تو آپ مجھے بتائیں میں اپنے بچے کو کون سے اسکول میں جو ہے نا ایڈمٹ کروں. اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ آئی واز لائک آئی ایم کنفیوزڈ. I have been to almost all the institutes of Lahore and I was like, I don't know. تو وہ کون سے پھر جو ہے نا ایسپیکٹس ہیں جو کہ ہمیں ایک بچے کے اندر چاہیے, جو کہ ایک آگے جو ہے نا اس کو اسکل بھی دیں, ایٹ دا سیم ٹائم اس کو اسکالرشپ کے لیے بھی پریپیئر کریں. خولا, I'll start with you. Sure. I believe it's going to be maybe in opposition to what has been discussed here. We expect a lot from our educational institute, that it's the only one place in your life where you have to absolutely get everything from them. I am totally in disagreement with that. And this is partially because of my international experience as well. And given how technology is today, I do not believe that your university is the only place where you have to get all the skills in your life. It is kind of an impossible dream. If you keep chasing that, you will not be prepared for today's job market. I can just give you an example from the number of students who approach me for scholarship and all that. You are all right, their purpose is not clear. Why they want to go for higher education? But the only purpose that I know is current educational system, they are not preparing the young students for the job market, and the job market is very, it's very hard right now. It's super saturated, and the reason for that is when the pandemic hit, our curriculum was not changed. We are still going ahead with the single national curriculum, but nobody thought that the single national curriculum, it may not be feasible these days at all, because there are so many differences suddenly coming up due to pandemic and all that.
to the soft skills that are in demand, for example, a data scientist or an e-commerce, e-commerce investigator or audit. They need to be prepared for business case, the negotiation, the persuasion, the communication skills. And this is something that you will not, honestly speaking, you will not get from your university course unless you are studying in top universities in Pakistan. I have a student who is from Punjab University. He did an undergraduate in engineering, electrical engineering. He's a person with a disability. He's a double amputee. Okay, now he wants to apply for Fulbright. I understand that he's very committed to doing something in his life, but his learning curve right now is very flat. He has to get there, but before getting there, he has to get all those skills which will, reflect in his application. And when he get an employer, his employer will be asking, okay, apart from your undergrad, what other skills have you learned so far in this 1 year? And I can give you a list of the skills you can say that really depends which field you are in. And all the fields, they are becoming very interdisciplinary now. Education is borrowing from business, business is borrowing from engineering, engineering borrowing from design. So all these, they need to come together. And we don't have that kind of curriculum because we are just following one path. So, yeah. No, that makes perfect sense. I think जो है ना आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं, but फिर भी मैं आपसे थोड़ा सा जो है ना वो पुश करूंगा कि let's say we talk about engineering, medicine, we talk about social sciences or humanities. आजकल कौन से स्किल्स आपको ज्यादा जो है ना मतलब अगर मैं आई नो इट्स नॉट लाइक मैं बहुत ज्यादा जनरलाइज कर रहा हूँ बट इवन देन ठीक है आप सब जो है ना प्रोफेशनल्स हैं ठीक है आप मार्केट के अंदर भी हैं ठीक है फिर भी जब आप भी ऑब्वियस बात है लोगों को हायर करते होंगे there are some skills that you look into when you are hiring a person. What are those skills? ये खोला के लिए है या एनीवन कैन आंसर? सबके लिए वली साहब प्लीज गो अहेड. ठीक है. मेरा ख्याल है कि मैं ये इस केस में और खास तौर पे जो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं ये उनके लिए भी है कि वी डोंट नीड टू री इन्वेंट या इस वक्त हम थिंकिंग की बिकॉज देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस जो हर लम्हे इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं. मैं चूंकि डाटा माइनर हूँ और walizahid.com पे या जो मेरे सोशल मीडिया के पेजेस हैं उसके ऊपर मैं लिखता रहता हूँ लिंक्डइन पे ट्विटर पे फेसबुक पे. तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का फ्यूचर ऑफ जॉब्स वाला इनिशिएटिव है तो एट एनी गिवन टाइम वो अगले 5 साल की एक स्किल का आउटलुक आपको देते हैं कि ये ग्रोइंग स्किल्स हैं जो रिक्वायर्ड है और ये डिक्लाइनिंग स्किल्स हैं. तो इसका मतलब है कि आपको कोई वो 10 की एक लिस्ट होती है और वो उसमें स्केल होता है कि कितनी डिक्लाइन हुई है और कितनी जो है वो ग्रोइंग है. तो फॉर एग्जांपल जो अगले साल की लिस्ट है उसके अंदर जो टॉप है वो एनालिटिकल थिंकिंग है, इनोवेशन है, ये एक्टिव लर्निंग है जो आपकी लर्नेबिलिटी है ऑन गोइंग आप ये करें. इस तरह फिर ये है कि जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो है. तो गोया ये हो गया एक स्किल सेट का. इसी तरह अमेरिका में ऐसे इदारे हैं कि जो कैरियर्स के एतबार से कि ये ग्रोइंग प्रोफेशंस है और ये डिक्लाइनिंग प्रोफेशंस है. क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है AI आएगी तो कुछ जो है वो बाहर निकलेंगे और कुछ नए एंटर होंगे. उसको भी आप देखते रहे. फिर देन आई ऑल्सो हैव बीन फॉलोइंग फॉर द पास्ट लाइक 20 जब से यानी फोर्ब्स या फॉर्चून वगैरह ये जो मैगजीन्स हैं आप इनको एक्सेस करते हैं कि टॉप से 25 प्रोफेशंस टॉप पेइंग जो है अमेरिका में है ना. इस तरह की एक लिस्ट भी बनती है या 100 टॉप प्रोफेशंस. तो चाहे वो पेमेंट के एतबार से या ज़हीम ने जो हाईलाइट किया फुलफिलमेंट के एतबार से तो वट एवर इज द क्राइटेरिया तो देयर इज ऑलवेज अ लिस्ट कि ये अगर आपने जाना है. जैसे मुझे याद है जो मैंने लास्ट एक्सेस की ये जो टॉप 25 यानी मोस्ट पेइंग प्रोफेशंस इन यूके उसमें से 13 जो है मेडिकल रिलेटेड थे. वेरी इंटरेस्टिंग. यानी विद इन टॉप 25 मेडिसिन जो आपने शुरू में कहा कि आप यानी कहा जाए इंजीनियरिंग में जाए मेडिकल में जाए. तो फॉर एग्जांपल तो अगर आप यूएसए में हैं काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली मेडिकल इज द टॉप. वो अल्टीमेटली सबसे बड़े जो पैसे हैं वो आपको यहाँ से मिलेंगे. उसके बाद फिर है आपकी अकाउंटिंग है, फिर आपका लॉ है. तो ये वो एरियाज हैं और ये इत्तेफाक की बात है कि तीनों अगर आप इसको पाकिस्तान में ले आए तो तीनों में रिवर्सल है. तो सबसे मासूम जो है तनख्वाह वो ये अकाउंटेंट्स की होगी या डॉक्टर्स की होगी और फिर क्या है जो लॉयर्स है वो तो वैसे आवारा फिरते रहते हैं बेचारे इधर. तो गोया यानी जो जियोग्राफिकल जो डिफरेंस इस तरह आप यूके में जाए तो अगर आप सर्विस कंट्री हैं जैसे यूके हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया ये सर्विस इकोनॉमीज है विच मीन्स कि एनीथिंग वेयर यू कैन सर्व अदर्स
ایڈوائزری میں اگر آپ ہیں تو یو کین میک لاٹس آف منی. آپ ایک ایکچوریز میں جائیں تو پرابلی کوئی وہ یعنی اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہوگا ود دا کائنڈ آف انکم دیٹ یو ہیو اینڈ یو ورک فرام ہوم. تو ہاں تو میرا خیال ہے کہ اسکل کے اعتبار سے بھی always there's a list at any given time, professions کے اعتبار سے بھی, careers کے اعتبار سے بھی, discipline کے اعتبار سے بھی, اور کرائٹیریا آپ چاہے کوئی رکھ لیں, فلفلمنٹ رکھ لیں, اس کی آپ کیا ہے اس کی جو کمرشل وہ مانیٹری رکھ لیں, یا یعنی شوق رکھ لیں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ یو ہیو اے چوائس بٹوین what gives you more money but gives you less fulfillment. تو آپ کہیں گے کہ okay I'll compromise on money but I'll pursue this. So that's also all right. چونکہ ظاہر ہے آپ نے یعنی وہ الٹیمیٹلی اس میں بھی اگر آپ کی نیش بن گئی تو you can charge a premium price later in the career if not at the start. بالکل صحیح. Naeem, what's your take on this? Khala, I'll come back. Yeah. میں تھوڑا سا خلا کی بات سے so the thing is کہ مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے اس بات کے اوپر جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سڈنلی یہ ڈسکور کر دیا کہ دنیا تو بڑی انٹر ڈسپلنری ہے اور اتنے کراس اوور. بھائی بات یہ ہے اسکالرشپ کا مقصد یہ تھا, آج سے 300 سال پہلے اٹھا کے دیکھ لیں, آپ ڈاونچی کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ مائیکل اینجلو کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ فلاسفرس کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ ابن بطوطہ کو اٹھا کے دیکھ لیں. وہ فزسٹ بھی تھا, وہ لٹریری فلاسفر بھی تھا, وہ تھنکر بھی تھا, وہ اس کے ساتھ میتھمیٹیشین بھی تھا, وہ جیومیٹری بھی جانتا تھا. I just don't understand کہ یہ پچھلے 300 سال کے اندر دنیا کیسے بھول گئی اس چیز کو. اسکالرشپ جو ہے اس کا مقصد کوئی کمپارٹمنٹلائزیشن نہیں تھا انٹلیکٹ کا, وہ صرف انڈسٹریل ایج کی ایک ڈیمانڈ تھی. ہم اس کو کیوں بھول چکے ہیں اس چیز کے اوپر, اور ہم آ کر یہ کہتے ہیں سو دس از اے ویری نیچرل ایکسپیکٹیشن فرام این الیکٹریکل انجینئر ٹو نو واٹس گوئنگ آن ان ادر فیلڈس, بیکاز اس کے بغیر گزارا نہیں ہے زندگی کا. اس کے بغیر آپ کی جو اسکالرشپ ہے وہ مکمل نہیں ہوتی. ورنہ آپ میں اور ایک الیکٹریشین اور الیکٹریکل انجینئر انفارچونیٹلی پچھلے 70 سالوں کے اندر ہمارے ساتھ دنیا کے اندر ایسا ہوا, اور اسپیشلی ہمارے ملک کے اندر زیادہ ہوا کہ ہم نے سمجھا کہ الیکٹریکل انجینئر کو صرف الیکٹریکل انجینئرنگ ہی پڑھنی چاہیے. امریکہ میں ایسا نہیں ہوا, باقی ممالک کے اندر ایسا نہیں ہوا. دیکھیے تعلیم جو ہے, علم بانٹنا جو ہے وہ ایک بڑا کام ہے. وہ ہنر ایک بڑی اچھی چیز ہے. آف کورس آپ لوگوں کو پریپیئر کرتے ہیں, ہنر سکھاتے ہیں. ہنر سکھانے میں اور علم سکھانے میں خاصا فرق ہے. اس کی کنورجنس جس جگہ کے اوپر ہوتی ہے. آپ کا سوال جو بیسکلی تھا طلال, وہ یہ تھا کہ ہم اسکلز اور اسکالرشپ دونوں کو اکٹھا کیسے کریں. ٹھیک ہے, مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں بڑی ٹیمپورل قسم کی مجھے لگتا ہے طلال کہ زعیم نے جو ہے نا آپ کو اسکالرشپ سے باہر نہیں نکلنے دینا. ہائر ایجوکیشن پر سوال آتا ہے. آپ علم کے بارے میں سوال کریں گے تو میں علم کے لیے جواب دوں گا, آپ ہنر کے بارے میں سوال کریں گے میں ہنر کے لیے جواب دوں گا. لیکن آپ کہیں گے نہیں دونوں کو ٹائی اپ کر دیں. آپ کے جو باقی 10 سوال ہے نا وہ پوچھنے کی ضرورت نہیں آئے گی. ان کا جواب آسان ہو جاتا ہے ولی صاحب, اگر ہم اس چیز کو ریزالو کر لیں نا تھوڑی دیر کے لیے. میرے خیال سے میں اس وجہ سے وقت اس پہ صرف کر رہا ہوں کہ اگر آپ تھوڑا سا اس مقصد کو حل کر لیں نا, آپ کے بہت سارے جواب آپ کو مل سکتے ہیں. تو ایک چیز جو ہے اس میں وہی ہے کہ ہاں کچھ چیزیں ٹیمپورل ہیں, کچھ چیزیں پرپیچول ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ دیکھیں کانسٹنٹ تو دنیا میں کچھ بھی نہیں. آپ امپلائبلٹی کے کروز کو دیکھتے ہیں, obviously وہ کانسٹنٹ نہیں. ٹھیک ہے, آپ کو کچھ جگہ کے اوپر کچھ سکلز کی ریکوائرمنٹ زیادہ ملے گی, کچھ جگہ کے اوپر ایک دم سے آپ کو مختلف قسم کی سکل ریکوائرمنٹ ملنا شروع ہو جائے گی. وہ ایک اسٹریٹجک ڈائریکشن ہے اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ امپلائبلٹی کس پروفیشن میں کیا ڈیمانڈ ہو رہی ہے. ہمارے یہاں تو اسٹریٹجک تھنکنگ نہیں ہوتی ولی صاحب. ہمارے یہاں لوگوں کو نہیں پتا اس بات کا کہ ہم کیوں کسی قسم مختلف قسم کے دنیا کی فارچون 500 کمپنیز ڈٹرمن کر رہی ہوتی ہیں امریکہ جیسے ملکوں کے اندر بیٹھ کر اس چیز کو کہ کس قسم کے پروفیشنز کی ڈیمانڈ چاہیے ہمیں, تو ہم کس جگہ پہ انڈاؤمنٹس دیں یونیورسٹیز کے اندر تاکہ وہاں پہ ریسرچ ہو ان ڈپارٹمنٹس کے اندر, اس طرح کے لوگ پروڈیوس ہوں, بیکاز انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ پاکستان کے اندر سوائے لمس کے میرے خیال سے بیکاز وہ انڈسٹری کے ساتھ بہت زیادہ کلوزلی لنکڈ ہے, اور وہاں پہ آپ کو اس وجہ سے انویسٹمنٹ بھی نظر آتی ہے, وہاں پہ آپ کو انٹرسٹ اور اسٹیک بھی نظر آتا ہے. وائی ڈو یو تھنک ملٹی نیشنلز آر انٹرسٹڈ ان انویسٹنگ انٹو انسٹیٹیوشنز, بیکاز دے نیڈ the kind of human resource that they need. ہماری باقی انڈسٹری کو unfortunately there is a wake up call that basically we need to make.
ہمیں ان کو اٹھانا ہے, جگانا ہے اس چیز کے اوپر اور بتانا ہے کہ بھائی باقی بھی انسٹیٹیوشن بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگ سب بات کریں اس چیز کے اوپر اور دیکھیں کہ کیا ریکوائرمنٹ ہے آپ کی, اسکل ریکوائرمنٹ فیوچر کی. سوری ولی صاحب. ہاں بالکل, میں سوری فار انٹرپشن. مجھے پتا ہے کہ خولا نے بھی سوال کیا اور طلال, آئی ایم شیور یو وانٹ ٹو گو ٹو ہر, لیکن یہ ہے کہ جو ابھی زعیم نے بات کی ہے نا فارچون 500, سو دیٹس ون لسٹ, یعنی آپ کہہ لیں ہائررز کی, بٹ دیر از اندر لسٹ جو کہلاتی ہے ٹاپ 100 کمپنیز ٹو ورک فار. then that means کہ that list would be a different. تو اگر آپ کو fulfillment چاہیے, اگر آپ کو اس طرح کی یعنی وہ چاہیے, تو you would go to one such company. اور اگر آپ کو بڑا کوئی بہت بڑا ادارہ چاہیے تو پھر آپ اس طرف جائیں گے. تو واپس آپ کے پاس. ولی صاحب میں ڈیمانڈ سائڈ کی بات نہیں کر رہا, میں ایکچولی سپلائی سائڈ کی بات کر رہا تھا. ہمارے پاس کہاں سے نوکریاں زیادہ آ رہی ہیں اس وقت پاکستان میں, کس جگہ سے نوکریاں زیادہ ہیں, ویئر از دا سپلائی آف امپلائی. ٹھیک ہے, ڈیمانڈ تو آف کورس اس کے اکارڈنگلی ہوگی نا. وہ سپلائی اور ڈیمانڈ آپس میں کمیونیکیشن نہیں کر پا رہے. یہ پرابلم یہ ہے کہ ڈیمانڈ فار ایجوکیشن اس وقت ہوگا جب آپ کو یہ پتا ہو اس چیز کے. میں سپلائی سائڈ آف ایجوکیشن ہی, میں امپلائبلٹی کی بات کروں, آپ کے کس قسم کے پروفیشنز کی ریکوائرمنٹ ہے. فار انسٹنس اس پینڈیمک کے دور کے اندر گرافک ڈیزائنرز آر بینگ ساٹ آفٹر, پیپل ان IT آر بینگ ساٹ آفٹر, لاٹس اینڈ لاٹس آف. سو میں اسپیسیفکلی BNU کی بات کروں گا, ہمیں اس پینڈیمک کے اندر امپلائبلٹی کے اندر اتنے زیادہ ایشوز نہیں آئے, بیکاز اسکل بیسڈ ریسورسز کین سٹ اینی ویئر. آپ گیگ اکانومی کو اٹھا کے اس وقت دیکھ لیں, لوگ فری لانسنگ کے تھرو کتنا پیسہ کما رہے ہیں, ان کو نوکری کی ضرورت ہی نہیں. آپ اس وقت مارکیٹ کے اندر ایک IT کے فریش گریجویٹ کی اس وقت آپ سیلری کو ڈٹرمن تو کر کے دیکھیں, وہ گھر میں بیٹھ کے وداؤٹ فائنڈنگ این امپلائمنٹ کین میک ایزیلی 80,000 روپیز اے منتھ. ویئر وڈ یو جسٹ ڈرا اے بیس لائن, یو نو. The question is کہ فنڈامنٹل کوسچنز ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لیٹس ناٹ اسیوم کہ ہماری آڈینسز کو یہ باتیں پتہ نہیں. یہ بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں, the millennial is far more intelligent, you know. So یہ ہم جو سما خراشی کر رہے ہیں اس وقت آپس میں باتیں کر کے, تھوڑی سی ہماری اپنی میری ایگو سیٹسفیکشن بھی ہو رہی ہے تمام کنورسیشن کر کے, لیکن یہ جو لوگ سارے 40-50 ہمیں سن رہے ہیں اس وقت فیس بک کے اوپر, باقی آپ کے خیال سے ان لوگوں کو ہماری یہ اسمپشن ہے کہ ان کو نہیں پتہ ان تمام باتوں کو. ہم صرف, میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ سوال فنڈامنٹل کو اٹھا کے دیکھیں گے نا تو پھر ان کو بات زیادہ بہتر سمجھ میں. آپ کیوں ہائر ایجوکیشن میں آنا چاہتے ہیں؟ آپ علم حاصل کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں, پھر تو آپ جو ہے وہ لنگوٹ باندھ کے آئیے اور بھول جائیں اس چیز کے اوپر کہ آپ یہاں سے کہاں جائیں گے. ٹھیک ہے, اگر آپ علم اور ہنر دونوں کے لیے آ رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے کہ کس جگہ ہنر استعمال ہوگا. سر سوال یہ ہے, اور آف کورس یہ ایسی ہمارے پاس اگین میں کچھ انالیسس کروں گا, مارکیٹ انالیسس کروں گا, لیکن ہمیں ایک ہولسم قسم کا انالیسس چاہیے جو کہ یہ بتا سکے کہ واقعی پاکستان میں کیا ڈیمانڈ ہے. آپ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ساتھ بیٹھے, لاہور چیمبر آف کامرس کے 20,000 ممبرز ہیں, پوچھیں جی آپ کو کس قسم کی امپلائمنٹ چاہیے. سوال کا جواب ہی نہیں ہوگا لوگوں کے پاس, بڑے بڑے لوگوں کے پاس جواب نہیں. On that note, I think I can highlight one thing that I did. پتہ نہیں اب مجھے یاد نہیں, لیکن 8-10 سال اس کو آپ پرانی بات سمجھ لیں. تو کراچی جو اسکول آف بزنس ہے KSBN, یہاں پہ ایک میں ماڈریٹ کر رہا تھا, وہ جو اکیڈیمیا انڈسٹری لنکیج والی جو ایک ٹپیکل ہوتی ہے کنورسیشن. تو 2 ڈینس تھے, ایک KSBL کا ڈین اور ایک لمس کا ڈین. تو یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ 2 یعنی بیسٹ ڈینز ہو سکتے ہیں, اور 2 CEOs تھے, دونوں ملٹی نیشنلز. تو میں نے ان سے پوائنٹ بلینک سوال یہ کیا کہ ہیو یو ایور گون ٹو دا ڈینس, کیا آپ کبھی گئے ہیں, یعنی کلائنٹ کے پاس, سوری جو یہ امپلائر ہے اس کے پاس آپ کبھی گئے ہیں, یا امپلائر سے پوچھا کہ آپ کبھی یونیورسٹی آئے ہیں. تو دا آنسر واز نو. اور مجھے یاد ہے چونکہ ظاہر دونوں ڈیسنٹ ڈینس تھے, تو انہوں نے بالکل یہ نہیں کہا اس کو چھپانے کی, انہوں نے بالکل اسٹریٹ اوے کنفیشن کہ فار دا پاسٹ 4 years that I'm in Karachi, I have not been able to visit even a single employer. تو دین دیٹ مینس کہ آپ کی بات صحیح ہے کہ جو سپلائی اور ڈیمانڈ کا آپس میں ڈسکنیکٹ ہے, اور چانسز یہی ہیں کہ یہاں سے خیر نہیں آئے گی. اور جو کرتے بھی ہیں سیشنز اس طرح کے, وہ بھی لپ سروس ہی کے لیے کرتے ہیں. فی الحال میرا خیال ہے کہ I'm sure Khola بھی, Khola, you wanted to say something? You want to add something? Yeah, I just wanted to add a very different perspective here from the employer's perspective. I'm not an employer right now, but have you ever challenged your job description? If you are employed right now or you're looking for employment right now,
if you feel you are qualified and you have the right skills for the job that you have applied, and when you get the job description, have you ever challenged that job description? Because I have multiple times in my life. And the reason for that is even employers, I'm not speaking on behalf of all employers. There are some employers who are very much updated with the market and the global trends. But there are some employers who are following age-old tactics. They are going through a bureaucratic system wherever they are. And the students, they are not getting that job they are dreaming for because the job description is very outdated. The keywords, they are very outdated there. That's why we have even more disconnect, even though the higher education, they may have prepared students for the job market, not professionally, but somewhat prepared. And the job description, when they read the application for the job, the description is just put them off sometimes. So that's why I often challenge students to challenge the job description. And if you're employed right now in any capacity, if you have been employed for 6 months and your role has changed because your role changed, it changes overnight. Take a good look at your job description and see, okay, these are the tasks I'm not doing any longer. I need to do better, higher level tasks. And how will I get there? Have a very frank conversation with your manager, with your HR, and decide, okay, this is the role I'm doing right now. How can I challenge it? In a very professional way. I'm not saying that you need to be rude, but be very professional, come up with very good argument. ये मुझे ये change क्यों करना है? That's what I want to ask. It's really interesting once you get that. Yeah. I think that's a solid point as well. और मेरे ख्याल से ये ज़हीम के साथ भी जो है ना जो उन्होंने बात की है वही वाली बात के सप्लाई एंड डिमांड में बहुत मैसिव जो है ना वो फ़र्क है. जब तक सारे स्टेक होल्डर्स एक टेबल पे आके बैठेंगे नहीं, आई डोंट थिंक कि जो है ना ये मसला जो है ना तब तक जो है ना रिजॉल्व होगा. मैं यहाँ पे बल्कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास चैट में भी आया है. मैं निशा का बल्कि जो है ना एक क्वेश्चन आप सबको पोस्ट करूंगा. उन्होंने कहा है जी कि शी हैज़ डन बैचलर्स इन इंग्लिश और वो इस वक्त काफ़ी डिसहार्टन है क्योंकि हर बंदा उनको ये बात कहता है कि जी इसका इस फील्ड का तो कोई जो है ना वो स्कोप नहीं है एंड थिंग्स लाइक दैट. बीइंग एन एजुकेटर माई सेल्फ, मैं बल्कि खुद थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ. निशा, थोड़ा सा मैं आपको बल्कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देता हूँ. अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करें ना तो वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर्स प्रोग्राम्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ इज इंग्लिश लिटरेचर. यू वोंट बिलीव दिस. और मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल भी दे देता हूँ. वन ऑफ माय फ्रेंड्स, शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम लम्स लिटरेचर के अंदर. राइट नाउ वो माशाल्लाह जो है ना वो यूएन के साथ एसोसिएटेड है एंड शी इज अर्निंग ऑलमोस्ट लाइक $500,000 पर मंथ. तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, कि आपको जो है ना आपको कहीं पे जगह नहीं मिलेगी या कुछ ऐसा जो है ना मतलब आपको नहीं होगा. वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस. आई थिंक ये डिबेट थोड़ी सी जैसे हम बात कर रहे हैं, आई नो देयर इज नो राइट आंसर, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लोर योर सेल्फ, योर इंटरेस्ट, एंड देन आप उसमें जो है ना आगे वे बनाते हैं. ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. और यहीं से एक और डिबेट भी थोड़ी सी आती है. मैं ये भी आपसे जो है ना मतलब पूछना चाहूँगा अपने गेस्ट से कि हम अपने बच्चों को ये क्यों नहीं सिखाते that you need to earn money. We are talking about engineers, we are talking about doctors. Why don't we tell them that yes, you need to run after money? It's a good thing. It's not a bad thing, because that's the first and the foremost thing. Because unless and until you don't earn money, trust me, you won't be happy. ये एक factor है. Yeah, Zain, please. Dalal, and this is very interesting because Asad's question down there, if you just look at it, it also is about feeling better because somebody's making millions. So I completely agree with what you're saying. देखें, बात ये है कि हम लोग ना दुनिया को बड़े स्टाइलाइज्ड तरीके से देखते हैं. जॉब डिस्क्रिप्शंस को भी बड़े स्टाइलाइज्ड तरीके से देखते हैं. हम समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स भी बड़े स्टाइलाइज्ड होते हैं. और फिर उसके बाद हमने एक नई सिकुंगरी छोड़ दी है. सब लोगों के सामने डिस्ट्रप्शन भी कोई चीज होती है, ठीक है. एंड देन वी, मकसद ये है कि नो, आर वी कंफ्यूज्ड और व्हाट? If we believe in disrupting things and making things new, and we're basically a believer in creating new stock of knowledge from the existing stock of knowledge, and looking at how different intersectionalities and contestations between things happen. So जवाब उसका ये है कि आप क्यों समझते हैं कि आप इंग्लिश लिटरेचर करके अगर ग्रेजुएट कर गए तो आप फॉर इंस्टेंस किसी जगह के ऊपर किसी बिजनेस एनालिस्ट के तौर पे नहीं बैठ सकते? आपने क्यों अपने लिए एक बैरियर खुद खड़ा किया है? या आप फॉर इंस्टेंस किसी जगह पे मार्केटिंग के प्रोफेशन को एक्सप्लोर नहीं कर सकते? या आपने आपके इल्म से
آپ کی ایسپریشن کا جو تعلق ہے اس کو ذرا تھوڑا سا آپ you need to take a step back and then start looking at it. Okay, fine. So if it is just for the matter of skill, and this is why یہ conversation confusing ہو جاتی ہے کہ skill کس قسم کی چاہیے کسی چیز کو کرنے. دیکھیں بہت ساری چیزیں لوگوں میں innate ہوتی ہیں, بہت ساری چیزوں کے لیے entrepreneurship کے بارے میں لوگ بہت, مجھے آج ایک بندہ بتا دیں جو آپ جس کو ٹرین کر کے entrepreneur بنا سکیں, نو آپ اس کو ایجوکیٹ کر کے entrepreneur بنا سکیں. دنیا کے اندر لوگ بلینئرز بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت پوری کی پوری اعظم کلاس مارکیٹ سے لے کر فیصل آباد کے اندر چلے جائیں, کون سے بزنس اسکول سے پڑھ کے آئے, انٹرپرینورشپ میں ڈگریز لے کر آئے, their turnover is in billions. اور ہم لوگ جو یہاں پہ سب مل کے ایک کلیکٹیو قسم کی ایک کاوش کر رہے ہیں انٹرپرینورز بنانے کی, جس کے اندر ڈفرینٹ انکیوبیٹر بھی شامل ہے اور ہم بڑی تلواریں چلا رہے ہیں, اس میں سے کون سا ہم نے یونیکارن نکال دیا پچھلے 12 سالوں کے اندر. The problem is کہ I think ہم لوگ سب کے سب جو ہے نا we basically chasing a very I don't know what sort of target, you know, it's something. اور اس کی وجہ سے ہمارے youngsters کے اندر بہت زیادہ confusion ہے. بات صرف اتنی سی ہے, علم حاصل کیجئے علم کے لیے, اور ایسپریشن رکھیں نوکری کے لیے, نوکری کرنی ہے, کاروبار کرنا ہے, کیا کرنا ہے, and then just look for ways that you can get there. People basically acquire lots and lots of skills in interim. You see, ایسا ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر ان کے پاس ڈگریز ہوتی ہیں, ان کے پاس انگلش لٹریچر کے اندر ڈگریز ہوتی ہیں, اس کے ساتھ انہوں نے 6 قسم کے سرٹیفکیٹس کیے ہوتے ہیں, and they are employable in the world. ایک زمانہ ایسا تھا آج سے 20 سال پہلے کہ لوگ ہسٹری کے اندر ماسٹرز ہوتی تھی اور اوریکل کی سرٹیفکیشن کر کے امریکہ میں نوکریاں کر رہے ہوتے تھے. So ولی صاحب بہت ایکسائٹڈ ہو گئے ہیں, سوری زعیم میں آپ کو روکوں گا. ولی صاحب بلکہ زعیم کے اوپر نا ہم ایک ایس او پی اپلائی کرتے ہیں کہ 30 سیکنڈ میں یہ جواب دیں گے, کیونکہ ان کے پاس اتنے جواب ہیں تو ہر جواب 30 سیکنڈ کا ہوگا اور اگلا سوال آپ کا ہوگا. صحیح کہہ رہے ہیں, میں کرتا ہوں. So my 30 seconds to Nisha. دیکھیں لٹریچر اگر آپ نے پڑھا ہے تو میرے خیال ہے دنیا کی آپ یونیک انڈیویجول ہو سکتی ہیں, چونکہ لٹریچر از دا اونلی ڈسپلن جو شاید کسی اور ڈسپلن کو نہیں مانتا ادر دین میتھس, رائٹ. آپ اتنے سپیریئر آپ نے یعنی چیز پڑھی ہے. 1 سیکنڈ یہ کہ اگر اس کی وجہ سے آپ کی لینگویج سکلز بھی اچھی ہیں, یعنی ایزمپشن یہ ہے کہ ناٹ جسٹ لٹریچر بٹ آلسو اگر آپ کی لینگویج سکلز بھی بہت اچھی ہیں تو آپ جو کنٹینٹ ہے, کنٹینٹ کریشن, یہ اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ نیڈڈ ایریا ہے فری لانسنگ میں. یعنی کنٹینٹ کے لوگ نہیں ملتے, تو یو کین کریٹ اے کنٹینٹ ہاؤس, کنٹینٹ ڈیزائن ہاؤس, اور آپ کریں, اور آگے 100 جو ہے نا لٹریچر والے بچے ہیں ان کو آپ ہائر کریں, تو آپ کے پاس ایک پوری پائپ لائن ہوگی کام کی. میں چونکہ سافٹ ویئر ہاؤسز کو بھی کوچ کرتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ ان کی سب سے بڑی ولنریبلٹی کنٹینٹ کی ہے. میری زندگی کی جو پہلی جاب تھی, although I couldn't یعنی finish my literature degree, چونکہ وہ کلیش آ گیا جو میں دوسری کمیونیکیشن کی ڈگری لے رہا تھا, تو I couldn't appear in that exam, but I did study literature. تو میری پہلی جاب تھی ایڈورٹائزنگ میں ایز اے کاپی رائٹر. اس کمپنی کا نام تھا ایشیاٹک, اب وہ JWT ہے, which is world's largest ایڈورٹائزنگ کمپنی, ایم گروپ کی. تو کاپی میں لوگ نہیں ملتے, نہ اس وقت ملتے تھے آج سے 40 سال پہلے, نہ آج ملتے ہیں. کنٹینٹ کے لوگ نہیں ملتے. تو لہٰذا نشا آپ یعنی ذرا تھوڑا سا آپ رسک لیں اور جائیں, جو اپ ورک ہے, ٹاپ 10 ہے, اس کے اوپر آپ کریں, کام شروع کریں اور دیکھیں کہ کیا زندگی کیا لے کے آتی ہے. جو سوال ہے اسد کا, تو اسد کے لیے یہ ہے کہ, اور میری اس کے اوپر ایک تھیری ہے. تھیری یہ ہے کہ دا مور نالج یو گین یو ول میک لیس منی, اور یہ لنکڈن کے اوپر آرٹیکل بھی ہے. تو انورس ریلیشن شپ ہے. تو اگر ہارورڈ سے 2 بچے گریجویٹ ہوئے, ایک گیا بینک میں اور ایک گیا ہارورڈ کی فیکلٹی بن کے, تو ہی ول میک لیس منی جو ایجوکیشن والا ہے. تو دین دیٹ مینس نالج کا انورس ریلیشن شپ ہے, کیونکہ نالج آپ کو بناتا ہے بزدل, آپ کو رسک کی اورینٹیشن دیتا ہے اور آپ پھر اس سے ہٹتے ہیں. تو یہ جو بچے ملینز بنا رہے ہیں, الٹریٹ کزن جو ہے, جو آپ نے الفاظ لکھے, تو اٹس ناٹ رینڈم, تو دیر از اے ریزن. تو الٹریٹ ہونا, ان اویئر ہونا, رسک کے بارے میں آپ کی اویئرنیس نہ ہونا کین میک یو اے بلینئر. البتہ اگر آپ پڑھ لکھ گئے ہیں اور پھر بھی آپ نے بلینئر بننا ہے تو اس کے بھی راؤٹس ہیں. ظاہر اس کے لیے میں کوچنگ کرتا ہوں, and I make my own millions from that. So I'll stop here. جی دلال. Ola, if you want to add anything. No, I'm good. Okay. میں تھوڑا سا اس میں جو ہے نا وہ ضرور ایڈ کروں گا. آئی تھنک جو ہے نا ولی صاحب نے بھی بہت اچھی باتیں کی ہیں اور زعیم نے بھی جو ہے نا بہت اچھی باتیں کی ہیں. تو پرپس میرے خیال سے جو ہے نا میں یہاں پہ تھوڑا سا اس کو ریپ اپ کر کے کوشچنس کی طرف جانا چاہوں گا, بیکاز دیٹ از مور امپورٹنٹ.
زعیم نے جیسے کہا ہے کہ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اب دنیا اتنی کنیکٹڈ ہو گئی ہے کہ آپ ایک جگہ پہ اپنے آپ کو ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے. دس از ویری امپورٹنٹ. میری اپنی جو انڈر گریڈ تھا, ٹھیک ہے, دیٹ واز ان پولیٹیکل سائنس, اینڈ میں بالکل پھر ایجوکیشن کے اندر آ گیا, اینڈ اللہ کا شکر ہے کہ اٹ ہیز گرون ایکسپونینشلی. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ یور نیش. دس از دا کی, اینڈ اف یو کین ڈو دیٹ, میرا پرسنل بلیو جو ہے نا مطلب اس چیز کے اندر ہے کہ جیسے جو ہے نا ولید صاحب نے بھی کہا کہ کچھ آپ کے جو ہے نا مطلب ہوتی ہیں فیلڈز جن میں جی یہ ٹاپ پہ ہے, یہ ہے. میں پرسنلی اس میں بلیو نہیں کرتا, ٹو بی ویری آنیسٹ. I think if you're good at something, you will make millions, period. You need to be the best in your field, and that is only possible when you are able to explore your passion. میں نے جب پڑھانا اسٹارٹ کیا تو لٹرلی لوگ کہنے لگے تھے یار ٹیچر بن گئے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ شادی نہیں ہونی کی کہاں گے, ٹھیک ہے, and all those things you see. But now again things have changed. I love theater as well, ٹھیک ہے, میں نے ایک وہ بھی چیز تھوڑی سی اپنے ساتھ ساتھ کی, اینڈ اس سے بھی اللہ کا شکر ہے پیسے بن جاتے ہیں. تو بٹ یس دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اس کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے دین یو جو ہے نا مطلب اسٹارٹ. آئی وانٹیڈ ٹو ارن منی. آئی ہیڈ جو ہے نا سیٹ سم گولس کہ میں نے اپنے 20s کے اندر جو ہے نا وہ لیٹس سے گھر بنانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ جو ہے نا یہ گولس اپنے سیٹ کریں, دین جو ہے نا وہ ورک ہارڈ اکارڈنگلی, اینڈ دین رن آفٹر منی اینڈ فائنڈ ویز یو ول. دس از امپورٹنٹ, ٹھیک ہے. میں بلکہ اب چاہوں گا کہ جو ہے نا وہ کوشچنس کافی جو ہے نا وہ یس پلیز آسک کوشچنس. جو آپ کے کوشچن ہیں ہم وہاں سے پھر لے کے چلتے ہیں, ٹھیک ہے, بیکاز ہمارے پاس ماشاء اللہ بہت اچھے ایکسپرٹس ہیں. یہ آپ کو کافی اچھی انسائٹس آپ کی پرابلمس میں دے دیں تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ میں نے دیکھ لیا ہماری ڈبیٹ تو شروع ہو گئی, یہ ختم نہیں ہوگی. لیکن ایک چیز بڑی مزے کی آپ نے ایسپریشنز کی جو بات کی ہے نا, یہ بڑی خوبصورت بات ہے. اصل میں پرابلم یہ ہے دلال جو مجھے نظر آتا ہے نا, بیکاز میں ملینیل جنریشن کے ساتھ آئی سٹ آن دیئر پلس, ہر وقت انہیں کے ساتھ ہی لوگ بیٹھے رہتے, انہیں کے مسئلے سنتے رہتے. یہ جو ایسپریشن ونڈو ہے نا ان کی, ہم لوگوں نے جس وقت باہر سے کیس اسٹڈیز لا کر پاکستان میں پڑھانا شروع کر دی نا, تو ہم نے گول پوسٹ کو بہت دور کر دیا. اس لیے وہ اٹینیبل نہیں لگتا ان کو, وہ اٹینیبل نہیں لگتا ان کو. لگتا ہے کہ بس یہ ایک کوئی دیو مالائی ایک فیبل ہے, you know, it's like a fictional story that you're talking about. We would never be able to reach there. The thing is that ہمیں اس کو زیادہ قریب لے کر آنا ہے گول پوسٹ کو نا لوگوں کے. ہمیں ان کی ایسپریشنز جو ہیں وہ اٹینیبل دکھائی دینی چاہیے, ان کو لگے کہ یہ گول حاصل کیا جا سکتا ہے. ہم نے ایسپریشن اٹھا کے رکھ دی امریکہ کے اندر, اور بندہ بیٹھا ہوا پاکستان کے اندر, you know, آپ مارک زکربرگ کی کہانیاں سنا رہے ہیں اس کو, گوگل کی کیس اسٹڈیز پڑھا رہے ہیں اس کو, you know, آپ یہاں پہ کیوں نہیں سناتے؟ اپنے جو ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہیں, انہوں نے بڑی اچھی کتاب لکھی اردو میں, کامیاب لوگ. انہوں نے چنیوٹ کے لوگوں کے اوپر کہانیاں لکھی ہیں, ان تمام لوگوں کی, کہ ایکسائڈ بیٹری والے صاحب جو ہیں یہ کہاں سے آئے. چنیوٹ کا ایک پورا چھوٹا سا محلہ ہے, وہاں پر بہت سارے خاندان ہیں جو کہ پاکستان کی فارچون 500 کے اندر ہوں گے پرابیبلی, اس میں سے 50-60% لوگ. you know, وہ دیکھ کے پڑھ کے لگتا ہے ہاں دس از سم تھنگ وچ از اٹینیبل, یہاں پہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے, لوگ حاصل کر سکتے ہیں. So, میرے خیال سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کچھ تھوڑا سا اس جنریشن کے سامنے گول پوسٹ جو ہے وہ ان کے قریب لے کر آئیں. ہماری جو سیلف اسٹیم کے اندر کمیاں ہیں, بیکاز ہم ویسٹ کی طرف بہت زیادہ دیکھتے ہیں, اس طرح تھوڑا سا ہٹ کے دیکھنا چاہیے. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ آئی گیس جو ہے نا, آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کر دی ہے. یہ جب چیزیں ہم دیکھیں گے تو آٹومیٹیکلی میرے خیال سے ہمیں انسپریشن بھی آ جائے گی اور گول بھی اٹینیبل نظر آئے گا. آئی تھنک دس میکس جو ہے نا وہ a lot of sense. We have this question from Nisha again, کہ she wants to sell her content and she's a writer. I teach online but I don't know where to sell this content. Maybe for free. اچھا یہاں پہ میں رک جاؤں گا. Never do anything for free. This is very important. We need to teach our kids. Absolutely. You are giving your time. You are spending a lot of valuable time. So never sell anything for free. یاد رکھیں, ٹھیک ہے. It has value. بے شک 1 روپے کا بیچیں لیکن اس کے اوپر کاسٹ ضرور رکھیں. یہ بات جو ہے نا وہ یاد رکھیں, ورنہ ہمارے لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے ویسی جو ہے نا وہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے مفت کی ٹکٹس دے دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں, یہ چیزیں جو ہے چلتی رہتی ہیں. تو وی نیڈ ٹو چینج دس مائنڈ سیٹ ایز ویل. زعیم یو وانٹ ٹو ایڈ سمتھنگ ٹو دس؟ نشا جو ہے نا میں ڈس ایگری بھی کر سکتا ہوں آپ سے. جی سر بالکل, آپ جو ہے نا وہ مفت والے پارٹ پہ, تو جو مفت والا پارٹ ہے دیٹس آلسو اوکے. میں آج بھی یعنی پوسٹ ریٹائرمنٹ آئی اسٹل ڈو والنٹری ورک, جو
کوئی کلائنٹ کہتا ہے کہ میں نہیں دے سکتا, کوئی انڈیویجول کہتے ہیں بھلی میں آپ کی کوچنگ فی ابھی افورڈ نہیں کر سکتا یا کر سکتی, تو دیٹ اسٹل آن لائن. ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے کہا ہے کہ آئی ایم میکنگ ملینز ایز ویل. ٹھیک ہے نا, جب آپ وہاں پہ ہوتے ہیں نا, میں بھی کرتا ہوں والنٹیئر ورک, ٹھیک ہے, آئی تھنک ہم سب کرتے ہوں گے, ٹھیک ہے, بٹ یو انڈرسٹینڈ. ہاں, لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کا ان ملینز کا جو بعد میں آتے ہیں نا, ایک بڑا تعلق آپ کے شروعات کے اس والنٹری ورک سے بھی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے, ہاں, میں تو مکمل طور پہ اگری کرتا ہوں ولی صاحب یہاں پہ, اس وجہ سے بیکاز ہیومن سفرنگ کی جب تک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی, آپ سولوشن پریزنٹ کرنے کی کیپیسٹی میں بہت پیچھے ہوں. میرے 15 سیکنڈ پورے ہو گئے اور زین کے 30 بھی شروع ہو گئے. جی, 30 ختم ہو گئے. How to sell your content, میں آپ کو صرف ایک چیز بتا دوں, LinkedIn is a very good platform. وہاں اس کے تھرو آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو پروموٹ کر سکتے ہیں. You can look for LinkedIn groups, get connected to people جو basically they're looking for content writers. Look for gig economy. اس کے اندر پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے کافی زیادہ گگ اکانومی کو سپورٹ کرنے کے لیے ای روزگار سینٹرز کے تھرو آپ وہاں سے انفارمیشن لے سکتے ہیں. میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں, یہ ابھی کامیاب جوان پروگرام کے اندر کچھ یہ سرٹیفکیٹ پروگرامس بھی کرا رہے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو فری آف چارج ہوتے ہیں, اگر آپ اپنے آپ کو اس میں انرول کر لیں, تو اس سے صرف اور صرف آپ کو آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ نے آلریڈی لٹریچر میں ڈگری کی ہوئی ہے, سو کانٹینٹ کے بارے میں آپ کو کافی انفارمیشن ہوگی. بس اس کانٹینٹ کا ایک پرسپیکٹو دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے, بیکاز جو انٹرنیشنل کلائنٹیل ہے اس کو ایک اسپیسیفک قسم کا رائٹر چاہیے. سو اگر تھوڑی سی اورینٹیشن ہم اپنی ٹھیک کر لیں, 3-4 ہفتے ان کے ساتھ لگا لیں, اٹس اے فری آف چارج پروگرام. یہاں پہ میں آپ کو گروپ کے اندر شیئر بھی کر دوں گا, میرے ساتھ کسی نے شیئر کیا تھا. کامیاب جوان پروگرام کے اندر اس وقت لوگ انرول کر رہے ہیں. اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سرٹیفکیٹ پروگرامس ہیں جس میں کانٹینٹ رائٹنگ کے اوپر بھی ہے. آپ اگر اس میں شامل ہو جائیں تو آپ کو وہ جو پلگ انس ہیں نیٹ ورکنگ کے لیے جو آپ کو ضروری ہوں گے وہ آپ کو مل جائیں. So I believe that that's something which can immensely help you in terms of content writing. بالکل صحیح ذہیم. اور میرے خیال سے تھوڑی سی جو ہے نا ریسرچ بھی لیک کرتی ہے ہمارے بہت زیادہ بچوں کے اندر, ٹھیک ہے. وہ مطلب اٹھا کے سیدھا مطلب جو ہے نا وہ آئی گیٹ اے لاٹ آف کوسچنس کے ساتھ بس یہ بتا دیں جو ہم کر لیں, اینڈ جو ہے نا وہ اس سے وی گیٹ سکسیسفل. یہ آسانی نہیں ڈھونڈنی چاہیے جلال. میں ٹو بی ویری آنیسٹ اس چیز کو بتاؤں کہ زندگی میں آپ کو آسانیاں جتنی ڈھونڈنے کی, دیکھیں there are no finally cut out answers. یہ ایکسپیکٹیشن جو مجھ سے کئی دفعہ لوگ کرتے ہیں نا, میں I fell short of their expectation and myself also sometimes I get embarrassed because میرے پاس کوئی سمپل سب جواب نہیں, کیونکہ چیزوں کے چھوٹے جواب نہیں ہوتے unfortunately. اس کے بارے میں بات کرنی ڈیٹیل میں پڑتی ہے. آپ کبھی بھی سادہ جواب نہیں مل سکتا آپ کو, یو نو. سو مسئلہ یہ ہے کہ چیزیں اتنی سادہ نہیں ہوتی جتنی ہم سمجھتے ہیں. سو اس لیے آپ کو اگر فار انسٹنس یہ چاہیے آپ مجھے ایک فارمولا بتا دیں, جس طرح فلاسفر اسٹون ہے نا کہ میں سونا کس طرح کوئی چیز بن سکتی ہے, میں کچھ آپ کو ایک چھوٹا سا وہ پکڑا دوں کہ آپ جس چیز کو چھوئیں وہ سونے کی ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا اس طرح. اس کے لیے ایک تگ و دو کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے ایفرٹ کرنا پڑتا ہے, ایک جد و جہد ہے, ٹھیک ہے. آپ لوگ وہ پڑھیں نا دی الکیمسٹ, پاولو کویلو کی کتاب, کو پتہ چلے گا فلاسفر اسٹون کس طرح ملتا ہے لوگوں کو. سو مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کے پاس ایسی چیزیں آئیں گی جس سے آپ کے گرد جتنی چیزیں ہیں وہ سونے کی بن جائیں گی. اس کے لیے تھوڑا ایفرٹ تو کریں یار. So well connected, you know the world so much better. بالکل ٹھیک ہے. گائز اگر آپ نے کوئی کوشچن کرنا ہے آپ جو ہے نا مطلب بول بھی سکتے ہیں, آپ چیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں. جسٹ لیٹ می نو اینڈ ویل فیسیلیٹیٹ یو, ٹھیک ہے, جس طرح بھی ہمارے سے ہو سکا. اسد از سیئنگ ہی ہیز اے کوشچن. اسد جو ہے نا وہ یو کین انمیوٹ یور سیلف اینڈ یو کین آسک اے کوشچن اف یو وانٹ. جی اسد. I think I just wanted to comment that don't wait for anyone to feed you with information. Try to do your research first, do your hard work first, and be willing to fail. I can tell you from my personal life experience that where I am today is not because I had a linear path. Nobody has a straight line going in their life. My undergrad was in medical lab technology, and I worked for Shokhat Khanum Hospital for 2 years. I thought I wanted to be a doctor. I headed there. But I realized that this is not something I wanted to do. I joined an NGO. I started teaching there. Now my medical skills, they really helped me during my teaching because medical skills, they require you to be very analytical, very precise, and you can make so many mistakes. You have to be very focused there.
But when I started teaching, I learned that I'm not born to be a teacher. I need to learn new skills. So do you think professional development? You have to train yourself to be a teacher, right? So when I started teaching and I joined Lahore Grammar School, I started teaching there. That experience was very different because the curriculum was international. I was coming from an O-level background, then to an intermediate medical background, and then to a public background. So it keeps changing. So you have to keep yourself updated with the market trend, and there's no hard formula. I can't decide what you should do, but just find a mentor, find somebody who can give you right direction. And don't expect that mentor to spoon feed you, okay, they will give you a PDF document and they will just, highlight what you will do with your life. Your voluntary activity, your extracurricular activity, and your own child hustle. I'm sure whoever is watching this, you have a child hustle in your life, something that you love doing as a hobby or not. What I am doing today is my child hobby. That was my child hobby, and now I've made a full-time business, and it's expanding now. But even now, I know the global market is changing very quickly. Many universities, they are not offering scholarships to students. So now I know that I'm not positioned for this market. So I keep, learning, relearning, and unlearning as well. So don't wait for anyone to spoon feed you. Do the hard work. Be willing to fail. Failure is not a bad thing. I'm not saying that if you are not good at one thing, you will be good at other. It is always a guarantee you will be good at something. You just have to find out. बिल्कुल सही फॉलो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड आपने जो एक बात की आई थिंक वो मुझे बहुत जो है ना क्लिक की है क्योंकि वो मैं भी अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ कि जो आपके चाइल्डहुड पैशंस होते हैं ना वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ठीक है एंड यू स्टिक विद देम मैंने ये देखा है कि वो आपके एस्केप राउट भी बन जाते हैं ठीक है जैसे आई यूज टू लव थिएटर और मैं ग्रेड 4 से कर रहा था ठीक है एंड आई मेड श्योर दैट कि वो मैं साथ साथ जो है ना करता जाऊँ इट हेल्प मी अ लॉट इन माई इंस्टीट्यूट आई रियलाइज कि स्टूडेंट्स दे started coming to me and they were like sir हम आपके साथ एक connection जो है ना feel करते हैं and I was like why is that मैंने थोड़ा सा उसको जरा study भी किया and I realized it is because of theater so जो आपके childhood passion होते हैं मैं अभी भी कुछ जो है ना एक दो बीकन हाउस की बच्चों को मैं जो है ना मतलब ड्रामेटिक सिखाता हूँ मुझे बड़ा जो है ना मतलब अच्छा लगता है so that's like my escape route जी वली साहब please continue तो चूंकि मुझे आदत सी होगी डिसएग्री करने की तो अगर ये तो अगर ये पैशन वाले पार्ट को भी मैं डिसएग्री कर सकूं मैं चूंकि ट्विटर पे बहुत ज्यादा होता हूं तो अगर ये दोस्त जो सुन रहे हैं अगर ट्विटर पे जाएं तो कल ही किसी एक बंदे ने जो यूएस में ही कहीं सेशन हो रहा था ऑन पैशन कि मेक योर पैशन योर प्रोफेशन है ना ये वाला तो उसकी खूब क्लास ली है तो इट्स लाइक 1 मिनट वीडियो यू वुड जस्ट लव इट तो अगर आप वली जाहिद पे जाएं या ट्विटर/वली जाहिद पे तो मेरे ख्याल दूसरी तीसरी है तो मेरी रीट्वीट है तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है तो यानी चूंकि ये एक तरह से रूटीन में स्टीरियोटिपिकल एडवाइस है ना कि आप अपने पैशन ही को प्रोफेशन बना लें तो बड़ा यानी मजा आएगा तो आई थिंक उन्होंने अच्छा वो उसकी कहानी काफी ठीक कर दी है बट ऑन अनदर पार्ट ऑन अ पर्सनल नोट मेरा ख्याल है कि मेरे बेटे ने ही जस्ट सॉ दिस जो फ्लायर है तो ही हैज सेंड मी अ नोट और जो उसने नहीं कहा कि मैं आपको कम्युनिकेट करूं बट आई मस्ट वो रूट्स में है A2 में तो उसने बताया कि आप बहुत जबरदस्त टीचर हैं यू हैव टॉट द रूट स्टूडेंट्स ही इज क्वाइट हैप्पी वेरी आप कह लें कि प्रेजफुल फॉर यू एंड ही इज आल्सो कमिंग टू योर सिटी जो यूएस में वो बीबीए करने के लिए इस साल जो है वो ही वुड अराइव देयर प्रोबब्ली you two will meet again I guess okay ऐसी बातें जब होती है सर तो वाकई लगता है कि जो है ना वो we are doing something right सही ओके ओके जो है अब उन्होंने छोड़ना नहीं है उसने कहा है कह रहे कि ये मेरी प्राइवेट बात को आपने पब्लिक कर दिया वेरी Mahira if you have a question you can unmute yourself and you can ask जी अस्सलाम वालेकुम मुद्दसिर सिद्दीकी जी वालेकुम अस्सलाम मैं कंटिन्यू I'm a teacher at Casbit University Karachi and I'm teaching business communication सबसे पहले तो वली साहब को प्रेज करना चाहूंगा कि जब डिसएग्रीमेंट कर रहे हैं वी आर कमिंग टू नो ग्रेट थिंग्स
اور دوسرا میں پریز کرنا چاہوں گا سر نے جو ڈفرینشیٹ کیا بٹوین ایجوکیشن فار ایجوکیشن اینڈ ایجوکیشن فار منی. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث رزقاً واسعاً اور علماً نافعاً. تو یہاں پہ ہمارے بہت سے لوگ کنفیوز ہوئے ہوئے ہیں علماً واسعاً اور رزقاً نافعاً کے ساتھ. یعنی علم ہمیں اتنا چاہیے جتنا نفع دے. تو میں جس یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں وہ زیادہ تر مڈل کلاس کو کیٹیگرائز کرتی ہے, اور میرے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ آلریڈی بڑے سکسیزفل انٹرپرینور ہوتے ہیں. And most of the time the income that they are making is more than mine that I have been making as a teacher. So this idea always works as a teacher in classroom that I have to highlight. And in myself, میرے کیس میں بھی میں انٹرمیڈیٹ کے بعد ایک انٹرپرینور تھا اسکول کا, تو اس وقت میں سکسیزفل انٹرپرینور اور خراب ٹیچر تھا. But later on the stages, I continue learning and my business and that entrepreneurship streak that led down. اتنی نہیں ہوئی, بٹ میں خود وش کرنا چاہتا تھا کہ میں ایک ٹیچر بنوں. تو اب میں 40s میں آ کے سر کی بات دوبارہ سمجھ پایا ہوں بہت اچھی طرح سے, کہ جو ان پٹ ہم اپنی 20s میں دیتے ہیں وہ یقینی طور پہ 40s میں ہمیں پیڈ آؤٹ کرتی ہے. میں اس بات کو اس طرح لیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی کو بھی 40 سال کی محنت کے بعد نبوت عطا ہوئی تھی. تو اگر اس کو ہم ریفریز کریں تو ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ پیسے کی میرا خیال ضرورت بھی 40s کے بعد ہی ہوتی ہے. میرے بچے ان کی ڈیمانڈز ہیں, and I'm already adding into my whatever I've been doing as a teacher and coaching and all. اور ولی صاحب کو میں یاد دلانا چاہوں گا کہ لاسٹ فرسٹ سیشن میں جو سوال کیا تھا کہ وہ ڈریم جاب والا, وہ میں نے کیا تھا سر. مدثر صدیقی میرا نام ہے اور آئی ایم ٹیچر ایٹ کیسبٹ. تو وہ ہمارے اسٹوڈنٹس پیشن, جاب اور پروفیشن دونوں میں ڈفرینشیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کا جو جواب اس وقت مجھے ملا تھا دیٹ واز کوائٹ سیٹسفیکٹری فار مائی سیلف. اور انشاءاللہ آیا تھا کیسے, یعنی کسی گیسٹ اسپیکنگ میں؟ نہیں سر, فرسٹ سیشن جو آپ نے یہیں کا فرسٹ سیشن لیا نا, آپ ہنسے بھی تھے سوال پہ. میڈم نے سوال کیا تھا کہ ڈریم جاب کی سیٹنگ کیا ہے. یو آر دیئر ان دا فرسٹ سیکنڈ سیشن نا سر, آئی تھنک تھوڑا سا نام شاید. تو آپ نے بتایا تھا اٹس نتھنگ لائک ڈریم جاب اور سم تھنگ, وہ خود ہی وقت کے ساتھ ساتھ وہ کرنا ہوتا ہے. اور اب میں آپ کو کمپلیمنٹ کرنا چاہوں گا کہ جب آپ ڈس ایگری کر رہے ہیں نا سر, آپ کے دل سے آواز آ رہی ہے اور اتنا اچھا جواب آ ہے کہ میں اگلے 2 چھوڑیں گے اور تلال نہیں چھوڑیں گے دونوں. نہیں تلال سر, تلال وہ سہم ہے آپ کی طرف کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہانیاں سنا رہے ہیں. اور سر فائنلی میں کمپلیمنٹ کرنا چاہوں گا ہمارے جو ماڈریٹر ہیں, انہوں نے بیک گراؤنڈ اتنا اچھا رکھا ہوا ہے کہ بالکل بوریت نہیں. دیٹ از ویری امپورٹنٹ ایز ویل communication aspects, sir. It's very nice. Thank you very much, Juan, and you three all in this session. And I've been learning so much. My 2 lectures on job communication are due. لیکن مجھے آپ کو خواجہ نے معاف نہیں کرنا. خواجہ نے کہنا ہے کہ ڈائیورسٹی اور انکلوژن میں آپ ان کو بھول گئے, باقی ساروں کی تعریف کر دی. نہیں سر, اوور. دیکھیں سر, ایک سیدھی سی بات یہ کہ وی آر کیٹرنگ مڈل کلاس اسٹوڈنٹ, اینڈ وین وی لرن پیپل فرام لائک یو, the thing is coming from the horse mouth, so that we could inculcate them کہ پیسہ بھی کمانا ہے. تو ایک شرافت ہے, ایک طریقہ چیز رہتی ہے. We guys really salute your effort, and I want chapter everyone who is included. I was sir Axis teacher, Axis micro scholarship program teacher, and we were serving at the low income areas, and from that perspective I am part of Quad. Thank you very much. Thank you everyone on the board, sir. Moderator sir, it is kind of you that you gave me time and your questions and how the way میں نے ابھی آخر میں جوائن کیا last 45 minutes. I would like to see the recording again. Thank you sir. سوال میرا یہی ہے جو میں نے ابھی چیٹ میں بھی لکھا ہے کہ ان کے مائنڈ سیٹ میں یہ بات ڈالنے کے لیے کہ رزقاً واسعاً اینڈ علماً نافعاً اور پیسے کمانے کا پڑھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. How can we, what other techniques can be applied to change their mindset, especially the student from middle income areas or lower income? Thank you very much. اب آپ تھوڑا سا جو ہے نا ہائی لائٹ کریں, پھر جو ہے نا وہ زعیم آپ سے جو ہے نا تھوڑا سا پوچھتے ہیں. جی سر, جیسے میں تھینک یو, آئی ایم ڈن نا سر. جی سر, اپنا مائک آپ میوٹ کر دیں. تھینک یو. جی. So Talal, the question is to whom? میں نے کہا پہلے بے شک ولی صاحب جو ہے نا تھوڑا سا اس پہ اپنا انپٹ دے دیں, اینڈ دین جو ہے نا وہ زعیم آپ بھی جو ہے نا وہ. کوئی سوال ہے؟ جی مدثر صاحب نے ان کا سوال یہ ہے کہ مڈل کلاس لوگوں کے لیے آپ کس طرح ان کو اس چیز سے لے کر آ سکتے ہیں کہ علم جو ہے کہتے ہیں وہ صرف اس ایسپیکٹ سے نہ دیکھا جائے کہ اس سے کیا نفع حاصل ہو سکتا ہے مانیٹریلی, اور بھی کچھ ہو سکتا ہے اس سے. مجھے جو سمجھ آئی ہے مدثر کا سوال تو کچھ اس قسم کا ہے کہ علم سے نفع کیا ہوتا ہے اور رسک جو ہے اس کی ضمانت کیا ہے, کیا علم اس چیز کی ضمانت ہے, اور اگر ایسا نہیں ہے تو علم کا اور مزید کیا نفع ہو سکتا ہے.
this is the question which I understood. जी सर बिल्कुल ये, थैंक यू. तो shall I respond? जी जी प्लीज. अच्छा ठीक है, मैं एक वर्कशॉप करता हूँ पाकिस्तान में जिसका नाम है ट्रेन द ट्रेनर, और ये अब 21वें साल में है. सही. अच्छा, इसके अंदर चूंकि ये इज़ार एक वीक की और बड़ी एक्सपेंसिव वर्कशॉप है, 1 लाख रुपए इसकी फीस है, तो हम ये जो इश्यूज हैं वो डिस्कस करते हैं कि वो जो 4 एरियाज हैं, नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स, उसके अंदर कौन सी है जो आपको पैसे देगी, कौन सी है जो आपको प्रोबेबली बेहतर सिटीजन, बेहतर कस्टमर, बेहतर सप्लायर वो वाला बनाएगी. तो जो स्किल वाला पार्ट है, इन्होंने जो मुदस्सर ने जो हदीस हाईलाइट की है ना, अगरचे मैं कोट नहीं करता आमतौर पे जो रिलीजियस चीजें हैं, लेकिन उन्होंने चूंकि मेंशन कर दिया तो लेट मी से दैट इन फुल. वो है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफियम व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा, यानी या अल्लाह मुझे वो इल्म दे जो नफे वाला हो. दैट मींस नॉट जस्ट अ स्किल बट अ स्किल जो आप उसको वोकेशनल कह लें, जिससे आप कुछ अर्न कर सके. अकाउंटिंग है, इंजीनियरिंग है, मार्केटिंग है, HR है, आप कोई चीज बना सकें. जैसे मेरे केस में इट्स अ फैसिलिटेशन स्किल. आई एम नॉट अ स्पीकर बट आई एम अ फैसिलिटेटर. और चूंकि ये वर्कशॉप ऐसी है जिसमें पाकिस्तान का तकरीबन हर ट्रेनर ओवर दीज 21 ईयर्स आया है, जो भी बड़ा कमर्शियल ट्रेनर है वो उसमें मेरी वर्कशॉप से गुजरा है. तो आई गेस कि उसकी एक्सेप्टेबिलिटी या रिसीवेबिलिटी मौजूद है. लिहाजा ये जो स्किल है फैसिलिटेशन, तो दैट्स गुड इनफ टू मेक यू मिलियंस. तो ये होगी इल्म नाफिया वाली बात. फिर जाहिर है वो यानी अमल वाला भी है, इसका मतलब है प्रैक्टिकल आप हो. फिर वो जो है रिस्कन तय्यबा कि हलाल रिस्क हो. तो जो खुला रिस्क है मिलना, अब मैं इसको रिलेट करता हूँ जो मिडिल क्लास वाली बात की है ज़हीम, जो आपने समरी में दिया. मिडिल क्लास या इवन जो लोअर मिडिल क्लास है या बहुत पीछे जो डिप्राइव्ड क्लास है, चूंकि जब मैं यूके में था अपनी PhD के लिए, तो आई वुड ऑफन लुक एट दिस फिनोमिना कि जो लोग छोटे शहरों से आते हैं वो आके जब लंदन में आते हैं तो वो लंडनर्स को बीट कर देते हैं. तो छोटे यानी यूके से यानी छोटे जो शहरों साइड वाले या मिडलैंड्स वाले, जिनको लंदन वाले शायद कोई आमलात में लिफ्ट भी ना कराए, लेकिन वो आके इनको बीट करके आगे चले जाते हैं. इस तरह आप इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, पाकिस्तान में भी छोटे शहरों में. कराची अगर आप आएंगे, लाहौर आएंगे, तो ये कराची वालों को बीट कर देंगे. तो देन दैट मीन्स कि मिडिल या लोअर मिडिल क्लास का एक स्टैंडर्ड पाथ है कि आपने ज्यादा एफर्ट करनी है शहर वाले की निस्बत, बड़े शहर वाले की निस्बत, या मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास वाले की निस्बत, एंड देन यू विल क्रॉस देम. तो ये समझे ये कर्व है कि अगर वो यहाँ पे है तो वो प्रोबेबली फ्लैट चल रहा है अपर मिडिल क्लास, आप नीचे से आ रहे हैं तो समवेयर यू विल क्रॉस इट. या जिसको मैं आज चाइना वर्सेस अमेरिका का कंपैरिजन करूं, क्योंकि अगर verisite.com पे जाएंगे तो आप चाइना वर्सेस US इकोनॉमी की आपको एक ग्राफिक यानी मेरी वो स्टोरी मिल जाएगी. तो कहाँ जाके अमेरिका को इसने क्रॉस किया परचेज पावर पैरिटी पे, और कहाँ जाके ये जीपी क्या बोलते हैं जो जीडीपी नॉमिनल के ऊपर क्रॉस करेगा 2028 में, तो वो भी आपको वहां पे वो मिल जाएगा. तो ये बिल्कुल मामला है मिडिल क्लास का. तो इट्स नॉट बैड टू कम फ्रॉम अ लोअर या आप कह लें पॉवर्टी के बैकग्राउंड से. यू नीड टू वर्क हार्ड. फिर किसी स्टेज पे आप जाके अपने जो काउंटर पार्ट होगा ना मिडिल क्लास वाला या अपर वाला, आप उसको बीट करेंगे. तो ये स्टैंडर्ड है. तो पूरी दुनिया इससे गुजरती. जी बिल्कुल. ज़हीम, योर टेक ऑन इट. So वली साहब ने काफ़ी उसको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर दिया. मेरे ख्याल से जो मिडिल क्लास और अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस के प्रॉब्लम्स हैं विद रिगार्ड्स टू लिटरेसी, एंड आई थिंक जो रिस्क की ज़मानत है, मेरे ख्याल से जिस तरह वो मुदस्सिर बता रहे हैं, वली साहब बता रहे हैं, उसके लिए वाकई इनकी कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं. आपको रिस्क की ज़मानत मिल सकती है बहुत सारी चीज़ों की, लेकिन आपको इल्म चाहिए जहाँ पे आप उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं. जो एक्सपेंशन की आपकी एक डिज़ायर है कि आपको फॉर इंस्टेंस आप किस तरह उसको बढ़ा सकते हैं, अपनी कमिटमेंट को बढ़ा सकते हैं, अपनी कंट्रीब्यूशन को बढ़ा सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम आप अपने रिस्क को बढ़ा सकते हैं. मेरा ख्याल है उसके लिए इल्म आपके लिए खासा कारगर साबित हो सकता है. It's a very short answer. Ahmed, Sam has a question. Ahmed, do you want to speak? जी. Yes. बड़ा माइनर सा पॉइंट, जो नॉलेज का है और जो आपके रिस्क है, इनका भी कोई कोरिलेशनशिप नहीं है. यानी नॉलेज का और वेल्थ का तो इनवर्स है ही, वो मैंने पहले बता दिया, लेकिन जनरली जो कॉजल रिलेशनशिप है इन दोनों का भी नहीं है. तो दैट मीन्स कि अगर आप लकी हैं, खुशकिस्मत है और रिस्क आपका मुतय्यन है अच्छा, तो चाहे आप नहीं भी आए शहर में, नहीं भी यूनि में आए, तो
تو آپ نے وہ بن ہی جانا ہے. That risk will arrive at your door. وہ کسی اور اسکل سے, کسی اور وزڈم سے, کسی اور کنیکشن سے, کسی اور نیٹ ورک سے اس نے پہنچ ہی جانا ہے. تو لیکن ظاہر ہے ہمیں چونکہ پتہ نہیں ہے نا ایٹ اینی گیون ٹائم کہ میرا جو فیوچر رسک ہے وہ کہاں پہ ہے, تو یہ ایکسپلوریشن کا پروسیس ہے. لہٰذا جنرلی ہر فرد ایون ایٹ دس ایج, یعنی اباؤٹ ٹو بی 60, میں اس اسٹیج پہ بھی ایکسپلوریشن میں رہوں گا کہ میرے جو نیکسٹ ملینز ہیں وہ کہاں سے آئیں گے, وچ آئی ڈونٹ نو ایٹ دس مومنٹ, لیکن وہ آئیں گے اور میں نے وہ یعنی وہ رہنا ہے اس پہ. تو یہ باقی دوستوں کے لیے بھی میسج ہے کہ آپ ایکسپلور کرتے رہیں. سو علم اور نو علم پیسوں نہیں آنا ہے جو لکھا ہے. I like the fact کہ you're so confident کہ انشاءاللہ اور millions ابھی آئیں گے, and I wish کہ وہ آتے جائیں. نہیں بالکل آئیں گے. احمد, اگرچہ میرے ملین لاس بھی ہوئے, چونکہ ہم امریکہ گئے, میں اور میری وائف یو ایس میں, وہ کیا شروع میں کووڈ ابھی میرے خیال چلا ہی تھا, تو پھنس گئے ادھر. تو 6 مہینے امریکہ میں ہی گزر گئے بغیر کام کے. تو لاس آف ریونیو اینڈ ایکسپینس جو ہے وہ سائڈ ہی اپ ہے. تو ابھی آ کے واپس وہ ریکور بھی کرنے ہیں, سے پہلے ریکوری پھر نیو ملینز. جی یہ تو آئی تھنک میرے خیال سے ہر بزنس کا پارٹ ہے جو آپ نے بات کی ہے, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایوری ون شوڈ بی پریپیئرڈ فار رسک. آئی تھنک جو ہے نا یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ فیلئر کو جو ہے نا ایوری اسٹوڈنٹ نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ اٹس ناٹ دا اپوزٹ آف سکسیس. آئی لٹرلی بلیو دیٹ اٹ از پارٹ آف سکسیس. آپ کوئی بندہ اٹھا کے دیکھ لیں, ٹھیک ہے, فیلئر سے گھبرانا نہیں ہے. مطلب جو ہے نا یو نیڈ ٹو فیل, لٹرلی ٹیک اٹ ایز اے ویری پازیٹیو تھنگ کہ جب تک آپ فیل نہیں کریں گے یو وونٹ لرن. سو یہ بھی چیز جو ہے نا آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو سب کو یہ بات بتائیں کہ اس سے ڈرے نہیں, یہ پارٹ آف دا پروسیس ہے. وہ کہتے ہیں نا پارٹ اینڈ پارٹس آف دا پیکج. جی احمد پلیز جو ہے نا, وہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے, ٹھیک ہے, ہم ایک دو اور کوشچن لیں گے اینڈ دین ویل ریپ اپ. یس طلال صاحب, میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم لوگوں کی پروفیشنل لائف کے اندر جو سپورٹیو کورسز ہوتے ہیں ڈیورنگ آور اسٹڈیز, لائک آئی ایم اے کیمیکل انجینئر, تو میں ایک کورس کرتا ہوں امپلیمنٹیشن کا, اس کے علاوہ میں کوئی انالیسس کا کوئی اور کورس کرتا ہوں. اس کی کیا ورتھ رہتی ہے اور یہ کیا دوسرے لوگوں کو کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے؟ اور سیکنڈری یہ کہ وہ کون سے ایکسپریس ہیں جس کے اوپر اگر ہم مزید کام کریں یا جن کے اوپر اگر ہم تھوڑی سی توجہ دینا شروع کریں تو ہمارا انٹرسٹ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے ہماری فیلڈ کے اندر, جو فیلڈ بائی چوائس بھی ہمیں ملتی ہے, ہم لوگ پھر اس کو اپنا پیشن بنا لیتے ہیں. تو پلیز احمد پہلے والا کوشچن آپ تھوڑا دوبارہ ریپیٹ کریں گے؟ یس میرا کوشچن یہ تھا کہ ہم لوگوں کے جس طرح ڈیورنگ فیلڈ, مطلب جب ہم اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہم لوگ مختلف کورسز کرتے ہیں تاکہ وہ ہماری سپورٹیو کے طور پہ ہمیں بعد میں کام آئے ڈیورنگ آور جاب رسپانسبلٹیز. لائک if I am a chemical engineer, I perform the instrumentation course, analysis course, and different type of these courses, which is the suitable for me in future. So اس کے بارے میں سیکنڈری یہ کہ ہم لوگ مطلب کہ ایسے کون سے ایکسپیکٹس ہیں, ایسے کون سے پوائنٹس ہیں جن کے اوپر اگر کام کریں تو ہم اپنی فیلڈ کو اپنا پیشن بنا سکتے ہیں. بیکاز تقریباً میرے اندازے میں 52% کے قریب جو لوگ ہیں وہ تو ایسے ہیں جن کو بائی چوائس ہی مطلب کہ جو ہے نا فیلڈ مل جاتی ہے کہ میں نے 5 جگہوں پہ اپلائی کرنا ہے, کیمیکل انجینئرنگ, الیکٹریکل انجینئرنگ, الیکٹرانکس اور میکینیکل انجینئرنگ. اس میں سے جہاں پہ بھی میرا میرٹ بن گیا میں نے کرنا ہے, تو پیشنیٹ نہیں ہوتا بندہ اس کے اندر زیادہ تر. 40% ہمارے لوگوں کے اندر یہ اسپرٹ پایا جاتا ہے. سو میں اس کی طرف چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا سا اس کو بھی ایلیبوریٹ کر دیں تاکہ ہم لوگوں کو تھوڑا سا آسانی سے سمجھ آ جائے. Bilal, can I just take this question? جی پلیز. So with due respect to Wali Saab and Paul. دیکھیں ہمارے ساتھ میں I've been part of an engineering school myself. مجھے جو ایک چیز کمی نظر آتی تھی جو بعد میں جا کر میری ذرا خواہشات جو ہیں وہ ذرا زیادہ ایکسپینڈیڈ ونڈو ہو گئی اس کی بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی لائبریری کے اندر چلے جائیں اور آپ کتابیں دیکھنا شروع کریں. The books that there are certain kinds of titles of books that would have an inner calling coming from within you. آپ کے اندر سے آواز آئے گی کتاب اٹھا لیجیے, اس کتاب کو پڑھ لیجیے. دیکھیں اگر آپ صرف اور صرف ایک کیمیکل انجینئر ہیں, الیکٹریکل انجینئر ہیں, اور صرف آپ کی زندگی اسی چیز کے اوپر ہی جو ہے وہ فوکسڈ رہے گی کہ آپ نے انجینئرنگ کے کون سے سرٹیفکیٹس حاصل کرنے کی جس کی وجہ سے آپ کو کچھ موبلٹی مل جائے کریئر کے اندر, ٹھیک ہے, اوپر چلے جائیں آپ, پھر اس کے بعد اوپر چلے جائیں, تو وہ مقصد پورا نہیں ہوگا. آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے, جس طرح کولا بات کر رہی تھی کہ علم جو ہے وہ بڑی انٹر ڈسپلنری قسم کی چیز ہے.
اس میں بہت سارے کراس اوورز ہوتے ہیں, آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ کے اوپر جا سکتے ہیں. sometimes they become more fulfilling for you. گزارش یہ ہے کہ آپ کتابیں پڑھیے, اس کے لیے آپ کسی بک شاپ کے اندر چلے جائیں, کسی لائبریری کے اندر چلے جائیں, اور کتابوں کے صرف ٹائٹل اسکین کرنا شروع کر دیں جو کتاب آپ کو خود پکارے گی. I mean, this is what my personal experience is. The book has an inner calling. See, the title has an inner calling, and when you start reading it, you suddenly start seeing کہ اچھا کہاں کہاں پہ آپ کی سوچ, آپ کی ایمبیشن یا آپ کی ایسپریشن جو ہے وہ کنورج کر رہی ہے مختلف قسم کی چیزوں سے. اس سے آپ کو بہت زیادہ ایک فورسائٹ ملتی ہے چیزوں کے بارے میں. صرف اور صرف کنفائن مت رکھیے اپنے آپ کو. اگر آپ کیمیکل انجینئر ہیں تو آپ صرف اور صرف یہ کہ اسی کی سرٹیفکیشن کرتے جائیں اور آگے چلتے جائیں. تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈائیورسفائی کیجیے. علم بڑی ایک ڈائیورس چیز ہے, اس میں بڑی تنوع ہے, اس میں بہت I mean sort of like اس میں بڑی مزیدار چیز ہے, تو اس کو ذرا تھوڑا سا ایکسپلور کریں, آپ کی فلفلمنٹ بہتر ہو جائے گی. دوسری ایک اور چیز میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ہم پیسے کے بارے میں ضرور بات کر رہے ہیں اور بڑی اچھی چیز ہے پیسہ کمانا, لیکن دیکھیں there's a difference between greed and being money minded. تھوڑا سا اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, because دنیا کے جو امیر ترین لوگ ہیں they don't need that kind of money that they were able to accumulate. جو ویلتھ ان کے پاس ہے ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ مطلب مجھے بتائیں, آپ 1 ارب 2 ارب 4 ارب ڈالر ہو گئے آپ کے پاس, اس کے بعد آپ کو کیا ضرورت ہے؟ The thing is کہ they have a higher objective in mind. ذہن کے اندر کوئی بڑی چیز ہے, وہ اپنے اندر جو ایک سوچ کی بڑائی ہے نا, اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے انسان کو. چاہے آپ تھوڑے پیسے کما رہے ہو یا آپ زیادہ پیسے کما رہے ہو, اس سوچ کی بڑائی اپنے اندر ضرور رکھیے کہ آپ کو کہیں پہنچنا ہے, آپ نے کوئی کنٹریبیوشن. wrap up, please wrap up. I'm done. Okay, ولی صاحب پلیز, آپ کافی دیر سے ہینڈ ریز کر رہے ہیں. ہاں بالکل, زعیم نے اپنی جوانی والی یعنی جو سجیشن ہے وہ دی ہے کہ لائبریری میں جائیں. کووڈ ہے تو لائبریریاں ویسے ہی بند ہیں, تو میری تجویز یہ ہوگی کہ یوٹیوب پہ جائیں. تو جتنے بھی انجینئر ہیں, انجینئرنگ آپ کی ڈگری بیس لائن ہے, اس کے بعد جو CPD ہے کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ, وہ آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, انجینئر ہیں, ڈاکٹر ہیں, آپ نے ہر ایریا کی وہ آپ کو ملنی ہے. تو اس طرح کے کورسز لیں. فری یونیورس میں بھی کورسز اویلیبل ہیں اور جو پیڈ کورسز ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں. تو یہ آپ نے آن گوئنگ. تو اگر انسٹرومنٹیشن آپ کو پسند ہے تو ظاہر اس میں آپ گرو کریں گے. اگر آپ کو کوئی اور میکینیکل کا ایریا پسند ہے تو آپ اس میں جائیں گے. تو CPD کی ہر طرح کی جو چیزیں ہیں وہ لرننگ کے, اور خاص طور پہ موکس میں آپ جائیے. اور موکس چونکہ فری ہیں, پیسو آن لائن اوپن کورسز پوری دنیا میں, دنیا کی ساری ٹاپ یونیورسٹیز ہیں. لہٰذا جس ایریا میں بھی آپ کا انٹرسٹ ہے, اور یہ لو رسک ہے, بلکہ لو بھی نہیں, نو رسک ایریا ہے, ایکسپیریمنٹ کرتے جائیں, اور جو ایریا لگے کہ یہ میرے دل کے بہت قریب ہے اس میں پڑھ جائیں اور آپ اپنا وہ یعنی کنٹینیو کریں. میں آپ کو اپنی مثال بھی دے سکتا ہوں. I went to UK for my PhD in conflict analysis which I couldn't finish کیونکہ میں I lost interest in that area. لیکن اس کے بجائے میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا لیڈرشپ ڈیولپمنٹ میں یا مینجمنٹ ڈیولپمنٹ میں, اور میں اسی کے بارے میں ریسرچ کرتا رہا. پاکستان واپس آیا تو اتفاق سے مجھے اسی میں جاب مل گئی. تو I became country director management development with British Council, جہاں سے میں 7 سال میں نے یہ کام کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا فلفلمنٹ کا ایریا ہے that can become your profession, وہ آپ کو وہ اپنی نئی فارچون جو ہے وہ اس کے لیے کریشن کا موقع دے سکتا ہے. I'm mindful of the time, طلال, تو I stop here. Yes, بالکل ایگزیکٹلی. آئی تھنک جو ہے نا وہ ہماری ٹائم لمٹ بھی ریچ ہو گئی ہے. اٹ واز اے ونڈرفل ڈسکشن. آئی تھنک مجھے خود بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. اینڈ ایز اے سیڈ کہ جو ہے نا آئی گیٹ ویری ایکسائٹیڈ جب بھی اس طرح کی جو ہے ڈسکشن ہوتی ہے, بیکاز وی ہیو ریچڈ اے پوائنٹ جہاں پہ رائٹ کوشچنس جو ہے نا وہ آسک کرنا از ویری امپورٹنٹ. اینڈ ولی صاحب کا نالج, دین جو ہے نا وہ زعیم اگین جو ہے نا مطلب بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. خولا, تھینک یو ویری مچ. آئی ایم ایکسٹریملی آنرڈ کہ آپ لوگوں سے جو ہے نا بات چیت کرنے کا موقع ملا. مجھے خود بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اینڈ آئی ایم شیور کہ جو ہے نا وہ جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں ان کو بھی بہت کچھ جو ہے نا وہ سیکھنے کو ملا ہوگا. آئی ووڈ بلکہ ریکویسٹ PUAC کہ آئی تھنک وی نیڈ ٹو ہیو مور آف دیز کائنڈ آف سیشنز. دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہم جو ہے نا مطلب بیٹھ کے ایٹ لیسٹ ٹیبل ٹاک ضرور کریں, ایک دوسرے کا پرسپیکٹو سنیں, اور پھر جو ہے نا اس کو ہم آگے جو ہے نا پروپیل کر سکتے ہیں. ایک سائلوز کے اندر رہ کے جو ہے نا مطلب ہم سارے باتیں تو کرتے رہتے ہیں لیکن کام نہیں کر پاتے اس طرح سے. So it's a very good initiative. I appreciate the management and the entire team. Over to you, Shanila. Thank you very much.
Thank you so much, Talal, for the wonderful moderation. And now towards the closing, I'll request everyone कि सब लोग, if you can please turn on your cameras so that we can have a quick group photo. Thank you so very much, everyone, for your presence.